अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। एयरबिक को मीरपुर। दाता बख्श, मेरी बात मान ले, यहाँ मीरपुर में गफ्फार चौधरी से मुलाकात करना ठीक नहीं होगा। हम लाहौर में ही मिल लेंगे। अभी तू यहाँ से चल। तू जानता नहीं, सुल्तान शाह ने तुझे पकड़ने का काम अपने बेटे सरहान शाह को दे दिया है। जानता है तू, उसके आगे का काम करने वाले सभी आदमी लोग सफ्तर के पाले गुंडे हैं और तुझे किसी भी हाल में जिंदा पकड़ना चाहते हैं। तू अपनी बेटियों का सोच चल मेरे भाई। कादी दाता बख्श को गफ्फार चौधरी के मीरपुर वाले ऑफिस में जाने से रोक रहा था। वो दोनों इस वक्त सड़क को पार करने की कोशिश में मगन थे। देख कादी, मेरे ऊपर मेरे मुराद साईं बाबा का बहुत बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ सब कुछ ठीक कर दूं। गफ्फार चौधरी मुराद साई का खास वकील ही नहीं, इसका जिगरी दोस्त भी था। लंदन में जब मैं मीर मुराद साई के साथ गया था तब उससे मिला भी था। अभी वो यहाँ मीर मुराद शाह की जमीन और जायदाद का फैसला सुनाने आया था। इससे पहले वो कुछ गलत कर दे, मुझे इसको सच्चाई बतानी है। दाता बख्श ने तय करके आया था कि वो मौका आते ही सड़क पार करते। आगे बढ़ा तो कादी खामोशी से इसके पीछे ही लपका। वो जो तेरी जान के दुश्मन बने बैठे हैं उन सब का क्या? वो इसके पीछे भागते साथ ही कदम उठाना शुरू हुआ तो पूछा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सबको सच बता सकता हूँ, लेकिन मसला ये है इनके आदमी में ही फैसल शाह और वकार शराजी लोगों के आदमी छुपे हुए हैं। यही वजह है मैं पहले ही दुनिया में किसी चीज का ऐलान करना नहीं चाहता। वो इतना बोलते आगे बढ़े। दूसरा सड़क पार कर गया तो कादी अपना माथा साफ करते पीछे को हुआ। साहिवाल, ये क्या सच है? फैसल शाह जो अपने बेटे जमाल का इंतजार कर रहा था फोन पर अपने खबरी से सुन एकदम से उठने से बैठा। मेरी बात कान खोलकर सुनो, इस दाता बख्श को किसी भी कीमत पर मीरपुर में पकड़ो, ये बचना नहीं चाहिए। फैसल शाह की हालत जैसे लर्जी थी, वो पूरी तरह कांप उठा था। दाता बख्श अभी तक जिंदा है। इसको लगा था अभी तक तो वो मर गया होगा और उसके सभी राज भी चुप गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दाता बख्श जमाल जो फैसल शाह दो हाथ का नया था, बख्श नाम सुन चौंका। जरूर ये मेरे इंसान मेरे किसी काम आ सकता है, वो भी सोच चुका था। तभी फैसल शाह ने अपने बेटे को देखा। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। वो जमाल को देख तेजी से फोन रखते आगे बढ़ा। खबरदार, अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो। इससे पहले फैसल शाह जमाल के गले लगता है। जमाल ने हाथ हवा में सामने उठाते फैसल शाह को रोका। देखो जमाल, हम आराम से बात करते हैं। चलो बेटा, हम हमारी हवेली में चलते हैं। यहाँ क्या मसला है? आप अपनी हवेली को छोड़ यहाँ शाह हाउस में ही तो शिफ्ट हो गए थे। डर लग रहा है कहीं कहीं हमारी बातें ना सुन ले। जमाल भी जानबूझकर चला आया था यहाँ। वो फैसल शाह को डराना चाहता था, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा था। तुम्हें क्या लगा था फैसल शाह, तुम अपनी जिंदगी इतने बड़े गुनाह करके आगे बढ़ते चले जाओगे तो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं, या फिर तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकेगा? क्या सोचकर तुमने इतना कुछ किया? एक सवाल का जवाब दो। और कितनी लोगों की जानें लेने वाले हो? जमाल का भरा दिल जैसे फटने को हुआ था। फैसल शाह जो उसके ऐसे बोलने से खौफ में पड़ा था, कोई आ ना जाए, जल्दी से रूम का डोर लॉक किया। देखो बेटा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। वो स्पॉट होता दाड़ा तो फैसल शाह डरते एकदम से पीछे हुआ। उसकी आंखों में वो जलती आग देख गया था जो किसी को भी तबाह कर सकती थी। मैं सिर्फ आइमा का बेटा हूँ, उस आइमा का जिसको तुमने इस्तेमाल करके फेंक दिया, उस आइमा का जिसको तुमने जन्नत कोठे की मलिका बनाया था। वो कहर भरी नजरों से आग बरसाते भड़का तो फैसल शाह को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। क्या मिला ये सब करके? जमाल की आंखें जैसे भरी थी। तुमने मेरी माँ का इस्तेमाल किया। क्या हो जाता अगर तुम इसको इज्जत दे देते? क्या तुम इसको उस गन से निकाल नहीं सकते थे? तुम चाहते तो मेरी माँ को इज्जत और वकार दे सकते थे। क्या मांगा था उसने तुमसे जो तुमने उसका ये हाल किया? जमाल भीगे चेहरे से फैसल शाह का जैसे दिल बंद करने को हुआ। तुमने वहशी इंसान, तुमने मेरी माँ ही नहीं बड़ी अम्मी को भी धोखा दिया है। तुमने मेरी माँ पर जो जुल्म किया वो कम था जो अपनी हवस पूरी करने के लिए तुमने आयत का बचपन छीन लिया। मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वो एकदम से अपनी आंसुओं को साफ कर गया। जितने जुल्म तुमने किए हैं इन सब का हिसाब लूंगा, किसी के लिए तुम्हें बख्शूंगा नहीं। अगर मेरी माँ मुझे जिंदा ना मिली तो खुदा की कसम फैसल शाह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मुझे मेरी बहन और माँ दोनों हर सूरत मिल जाएं, दुआ करो। अगर वो मिल गई तो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा, तुम्हारा सब कुछ ऐसे ही आबाद रहेगा। अगर वो ना मिली तो समझ लेना तुम्हारी मौत तुम्हारे बहुत करीब है। वो उंगली उठाते धाड़ा फनकारा तो फैसल शाह का सांस जैसे गले में ही अटका। अस्मा बेगम को लगा जैसे उनकी जमीन किसी ने पैरों तले खींच ली हो। इनकी आंखों में लातादार आंसू बढ़े थे। वो बेमुड़ते कदमों से मुड़ी थी। आयत, वो अपने गुस्ताख कानों से क्या सुन गई थी? आयत मेरी बच्ची, वो मुश्किल से ही बोल पाई। इनका शौहर एक जानवर था,
ان کو جیسے یقین کرنا مشکل لگا۔ جمال جو روم سے نکلا تھا اسما بیگم کو اپنے روم میں داخل ہوتے دیکھ چونکا، کہیں انہوں نے کچھ سنا تو نہیں۔ وہ خود سے گھبرایا، وہ ان کی زندگی برباد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کو اپنی بڑی امی سے محبت تھی، جس سے ہمیشہ اس کو محبت ہی کی تھی۔ میری بچی کے ساتھ اسما کا دل جیسے بند ہونے کو آیا۔ یا اللہ، یہ سب سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ اے میرے اللہ، یہ کیا ظلم میری پھول سی بچی پر کر دیا؟ جمال، فیصل کا بیٹا۔ آہستہ آہستہ جیسے سبھی باتیں ذہن میں گھومتی چلی گئیں۔ وہ مرتے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں سے آیت کا کال ملا گئی۔ وہ اس کو اپنے سینے سے لگا لینا چاہتی تھی۔ ان کے سینے میں جیسے درد اٹھا تھا۔ وہ ایک ہاتھ دل پر رکھے آیت جو سو رہی تھی اچانک سے فون کی بیٹ سن منمناتے اٹھی کہ شاید برہان کی کال ہو۔ وہ ویسے ہی آنکھیں بیڈ بند کیے ہاتھ مارتی فون اٹھا گئی۔ ہاں بولو زدی شاہ، بیوی کی یاد کیسے آ گئی؟ وہ ویسے ہی اپنے دھیان میں بولی۔ آیت، اسما بیگم کی نن دھیمی پڑتی آواز سن آیت ایک دم سے لیٹتے سے بیٹھی اور فون کان سے اتارا۔ بڑی امی، وہ نمبر دیکھ واپس سے فون کان سے لگا گئی۔ بڑی امی اس وقت فون جانے جو اس کا دل گھبرایا تھا۔ آیت، اسما بیگم کی آواز مسلسل مدھم ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں جانور سے بچا نہیں سکی۔ اسما بیگم جس کا دل درد سے کرا اٹھا تھا، اپنے دل پر ہاتھ کو رکھتی سختی سے رکھے مشکل سے الفاظ ختم کر پائی تھی، جبکہ تبھی ان کی نظر سامنے جمال پر پڑی تھی جو ساکت تھا۔ اسما بیگم کے ہاتھ سے فون گرا تھا۔ وہ جمال کو دیکھ ہلکے سے روتی مسکرائی، اس کو پاس آنے کا جیسے اشارہ کیا تھا۔ بڑی امی، جمال ان کو دیکھ سمجھ گیا تھا وہ سب کچھ سن چکی ہیں۔ بڑی امی، آیت اسما بیگم کے منہ سے الفاظ سن شاکڈ ہو چکی تھی۔ آیت کی آنکھیں بھیگی تھی، وہ بیڈ سے اٹھی تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا بولے۔ کیا اسما امی کو سب پتہ چل گیا؟ وہ صرف اتنا ہی سوچ سکی تھی۔ بڑی امی، وہ فون کان سے لگا رہی بولی۔ اس کا دل جیسے خوف میں مبتلا ہوا۔ ماما پاپا، آیت دوپٹہ لیتی بھاگی تھی، اس کو لگا تھا جیسے کچھ برا ہو گیا ہو۔ ماما پاپا، وہ اپنے ماں باپ کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع ہوئی تو اکرم جو سو رہے تھے آیت کی آواز سن تیزی سے بھاگے۔ کیا ہوا؟ وہ نیند سے بوجھلی اپنی بیٹی کو گلے سے لگا گئے۔ شبانہ بیگم بھی اپنی بیٹی کے قریب آئی۔ پاپا، مجھے شاہ ہاؤس جانا ہے، مجھے لگتا ہے بڑی امی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے مجھے کال کیا۔ وہ کچھ گھبرائی سی مجھے لگی، پاپا مجھے ابھی ان کے پاس لے جائیں۔ آیت منتیں کرنا شروع ہوئی تو اکرم اور شبانہ نے اپنی بیٹے کا ٹھنڈا پڑتا چہرہ دیکھا۔ آیت، اس وقت بیٹا؟ شبانہ بیگم اس کو سمجھانا چاہا۔ ہاں اس وقت ابھی آئی تھی کال، پلیز پاپا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں نا، میرا دل بیٹھے جا رہا ہے، بڑی امی کے پاس جانا ہے، وہ روتے مشکل سے بولی تو اکرم فوراً سے جوتی پہنے گئے۔ ٹھیک ہے میں ابھی چلتی ہوں۔ شبانہ بیگم بھی اپنی بیٹی کو دیکھ گھبرائی۔ مان، ارم، عائشہ لوگ بھی آیت کی آواز سن اٹھ چکے تھے۔ پاپا میں بھی چلتا ہوں۔ مان اتنا بولتے گاڑی کی چابی لینے گئے تو آیت مان کے پیچھے ہی بھاگی۔ یا اللہ تو ہی خیر کر، یہاں کیا چل رہا ہے؟ جیسے گاڑی شاہ ہاؤس پہنچی شبانہ بیگم ایمبولینس دیکھ بڑبڑائی۔ اکرم کو بھی کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ آیت گاڑی سے تیزی سے نکلی تھی، ایک نظر وہ جہانگیر، برہان کا بڑا بھائی اور اسلم شاہ لوگوں کو دیکھ گھر میں بھاگی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی سامنے ہی حال میں حمیدہ لوگوں کو روتے دیکھ آیت کو لگا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ ڈرتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے آگے بڑھی تو سامنے ہی حال میں اسما بیگم کو بے خبر سوئے دیکھ منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ آپا! شبانہ بیگم جو پیچھے ہی تھے اسما بیگم کو دیکھ ان کی طرف لپکی۔ اسما بیگم مر چکی تھی اور آیت کو کی زمین ہل چکی تھی، وہ مرتے قدموں سے آگے بڑھی تھی۔ کیا یہی انجام تھا سچ کے باہر آنے کا؟ سبھی کے رونے کی آوازیں اونچی ہوئی تھی۔ جمال جو سیڑھیوں پر بیٹھا تھا صرف سوچ ہی سکا تھا، تبھی بھیگی آنکھوں سے آیت کو دیکھا۔ آیت وہ کتنے مہینوں بعد اس کو دیکھ رہا تھا۔ جمال اس کا چہرہ دیکھ بنا کچھ کہے لمبے لمبے ڈگ بھرتے گھر سے نکلا۔ شاہ جنازہ گھر سے اٹھا لاؤ۔ سلطان شاہ جو سبھی مردوں کے ساتھ بیٹھے تھے سرحان کو بولے تو ایان لوگ جو کھڑے تھے گھر کی طرف بڑھے۔ برہان جو وضو کرتے ہٹا تھا سرحان لوگوں کے دیکھ پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا۔ بڑی امی کاش آپ مجھ سے بات کرتی۔ آیت جو ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی ان کا چہرہ دیکھ دل میں بڑبڑائی۔ حور کی رو رو کر حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ ناز بیگم اپنی بہو کو سنبھالنے کا کام بھی ساتھ ہی کر رہی تھی۔ جیسے بھی تھا حور کو ماں کی محبت اسما بیگم سے ہی ملی تھی، وہ ان کو اپنی ماں سمجھتی نہیں مانتی بھی تھی۔ پیچھے ہٹ جاؤ بیٹا، جاؤ بیٹا، جنازہ اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ حمیدہ بیگم روتے آیت کو پیچھے جانے کا بول گئی تو آیت جو چارپائی کے ساتھ لگی بیٹھی تھی فیصل شاہ کو قریب آتے دیکھ نفرت انگیز آنکھوں سے اٹھی۔ چھونا بھی نہیں بڑی امی کو، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ آیت دھڑتے ساتھ ہی فیصل شاہ کا گریبان پکڑ گئی۔ پورے خاندان کی نگاہیں جو رونے پر مشکوک تھی ساکت ہوئیں۔ برہان آیت کو دیکھ تیزی سے آگے ہوا تھا۔ فیصل شاہ نے آیت کی آنکھوں میں بہت کچھ دیکھا تھا۔ آیت جیسے برہان قریب آیا وہ آنکھیں بند کرتی نیچے گری۔ برہان نے اس کو سہارا دیتے پکڑا۔ پری پلیز کچھ کھا لو۔ اسما بیگم کی کھانی ختم ہو چکی تھی، وہ اپنے شوہر کا اتنا بڑا ظلم برداشت نہیں کر سکی تھی، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ حور کے ساتھ ایک ننھی جان بھی تھی جو اس کو ابھی زندگی میں آنی تھی۔
سرحان اس کو شاہو سے شاہو حویلی لے آیا تھا تاکہ اس کا خیال رکھ سکے. مجھے بھوک نہیں. وہ خود اسما بیگم کے ساتھ والی پکس دیکھتے بولی تو سرحان کھانے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھتے اس کو قریب ہوا تو البم کو اٹھاتے بند کیا. ہور جانے والے کو ہم روک نہیں سکتے. صرف اتنا بولوں گا جب بھی تم ان کو یاد کرو پڑھ کر بخش دینا. ہم سب نے وہی جانا ہے. جانتا ہوں اسما آنٹی تمہارے لیے کیا تھی لیکن ابھی تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو تمہارے ساتھ بچے پر بھی اثر پڑے گا. اس کی آنکھوں میں آنسو چنتے بولا تو ہور جو رو رہی تھی اس کے سینے سے لگی. وہ اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ یہ اچانک سے کیوں ہوا؟ وہ بچوں کی مانند روتے بولنا شروع ہوئی تھی. سرحان خاموشی سے اس کے بالوں کو سہلانا شروع ہوا. آیت نے فیصل شاہ کو ایسے گریبان سے کیوں پکڑا تھا؟ برہان کا دماغ مسلسل اسی سین میں اٹکا ہوا تھا. برہان سبھی لوگوں کے چہرے دیکھ گیا تھا جو سب آیت کی اس حرکت کو نوٹ کرتے سوچ میں پڑے تھے. وہ ایک نظر فیصل شاہ کو دیکھ جو لوگوں میں بیٹھا ہمدردیاں حاصل کر رہا تھا اٹھا. جمال جو ابھی وہاں آیا تھا برہان کے کھڑے دیکھ چٹکی سی نگاہ اس پر دوڑا گیا. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. دونوں کی آنکھوں میں بہت کچھ ظاہر ہو رہا تھا. برہان آرام سے آگے بڑھا تو جمال ایک نظر فیصل شاہ کو دیکھتے اسلم شاہ کی طرف بڑھا. میں میرپور جا رہا ہوں. میرا یہاں دم گھٹتا ہے. آپ نے اس گرے ہوئے بھائی کو بتا دینا کہ میں نے جو کہا اس پر عمل کرے. اور ایک بات جمال جو جانے لگا تھا رکا. اس کو یہ بھی بول دینا بڑی امی نے اس کی سبھی باتیں سن لی تھی. اس کا نتیجہ یہ رہا. ویسے تو اس کے گرے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر پھر بھی اس کو آگاہ کر دینا کہ اس کی زمین بہت جلد تنگ ہونے والی ہے. جمال آیت کی آنکھوں میں جو نفرت دیکھ چکا تھا اس سے وہ اندازہ لگا گیا تھا. آیت کو اپنا ماضی ابھی تک یاد ہے. برہان بیٹا آیت کو کہیں باہر لے جاؤ. ایسے کرو اس کو حور کے پاس لے جاؤ. حمیدہ بیگم جو آیت کے پاس ہی آئی تھی اپنے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیار سے بولی. بخار اتر گیا. وہ ان کے ہاتھ چوم آیت کے بارے میں پوچھ گیا. ابھی کچھ ٹھیک ہے تم دیکھو جا کر اس کو. وہ اپنے لال کو پیار کرتے بولی تو وہ سر ہلاتا آگے بڑھا. جیسے ہی وہ روم میں داخل ہوا وہ سامنے ہی پول کے پاس بیٹھی نظر آئی. وہ پانی میں ٹانگے کیے گہری سوچ میں ڈوبے جانے کیا سوچ رہی تھی. برہان اس سے قریب آتے بیٹھ گیا. اس کو علم بھی نہ ہوا. آیت وہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنے ساتھ لگا گیا تو وہ چونکی جبکہ اس کے تحفظ بھرے احساس کو پاتے بھیگی آنکھیں بھیج گئی. برہان مجھے یہاں نہیں رہنا. ہم کیا لاہور جا سکتے ہیں؟ وہ التجائیہ لہجے میں بولی تو وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا. جا سکتے ہیں یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گیا. وہ اس کی کالی سیاہ آنکھوں کی پھاڑ اٹھاتے اپنے شوہر کو دیکھا جو اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا تھا. وہ سبھی ناراضگی ایک طرف رکھ اس کو سکون دینے کا سوچتے ہوا تھا. بڑی امی مجھے کہنا چاہتی تھی. انہوں نے مجھے کال کیا تھا. وہ خود سے بولی تو برہان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا. آیت تم نے فیصل ماموں کو ایسے؟ اگر وہ بڑی امی کے پاس ہوتے تو ہم ان کو ہسپتال لے جاتے. ان کی لاپرواہی کی وجہ سے آج بڑی امی ہم میں نہیں ہیں. بس اسی لیے مجھے غصہ آ گیا. وہ خود کو نارمل کرتے برہان کو بولی تو وہ شک کی نگاہ اس پر ڈالتے خاموشی اپنے سینے سے لگا گیا. ٹھیک ہے سرحان حور کو لے کر یہاں سے لاہور جانے والا ہے. تم بھی اس کے ساتھ چلی جاؤ. میں یہاں کچھ دن ماما پاپا کے پاس رہنے والا ہوں. ان کو میری ضرورت ہے. وہ اس کو ویسے خود سے لگائے کہا. پھر میں بھی یہاں ٹھیک ہوں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی. وہ بچوں کی طرح منائی بولی تو وہ اس کے انداز پر خاموشی سے مسکرا دیا. فیصل شاہ تم کچھ دن مزید ٹھہرو یہاں. ایسے اچانک سے کیوں جا رہے ہو؟ ابھی تو مہینہ بھی نہیں ہوا. سلمان شاہ فیصل شاہ کی میرپور جانے کی تیاری دیکھ حیران ہوتے. بھائی صاحب میرے وہاں کام رکے پڑے ہیں. ابھی یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ بیوی کا غم دل میں ہے. آ جاؤں گا کچھ دن بعد. وہ رونی صورت بناتے بولا تو برہان تو وہیں چلا آ رہا تھا. اپنے باپ کو دیکھتے ساتھ ہی براجمان ہوا. چلو پھر فیصل شاہ جیسا تمہیں بہتر لگے. سلمان شاہ خاموش ہوئے تو برہان فیصل شاہ کو اٹھتے دیکھ پیچھے ہی اٹھا. ماموں وہ ان کو تیزی سے قدم اٹھاتے دیکھ پیچھے ہی آواز لگا گیا. جو آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے. وہ دو ٹوک الفاظ بولتے آگے بڑھے تو فیصل شاہ اس کو اکڑ کر جاتے دیکھ پیچھے ہی گیا. بہت سی باتیں ہیں جو میرے دل میں بھری پڑی ہیں. ان کے جواب مجھے چاہیے لیکن بے فکر ہے میں کوئی جواب لینے نہیں ہے. صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے راز ہیں جو میرپور میں دبے ہوئے ہیں. وہ وقت دور نہیں جب برہان شاہ ان تک پہنچ جائے گا. آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بچ کر رہنا چونکہ آپ میرے نشانے پر ہیں. وہ بنا لحاظ رکھے فیصل شاہ کو بولا کہ فیصل شاہ برہان کے منہ سے راز سوچ میں ڈالنے والی بات سن گلا خشک کر گیا. میرپور سر میں کہہ رہا ہوں نا ضرور یہ کسی نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شرارت کی ہے. صدیقی خط کو پڑھتے غفار چودھری سے بولا جو گہری سوچ میں پڑا تھا. نہیں صدیق مجھے نہیں لگتا یہ کسی نے شرارت کی ہے. داتا بخش نام میں نے پہلے سنا بھی ہے اور مراد کے ساتھ اس آدمی کو دیکھا بھی ہے. میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ جب مراد کی وفات ہوئی تھی تب سب نے اس کو مراد کا قاتل قرار دیا تھا. چونکہ سب کا کہنا ہے وہاں سے لوگ بھاگ نکلا تھا. اگر یہ قاتل ہے تو یہ ابھی مجھے ایسے یہ سب غفار جو سگار پی رہا تھا اپنی جگہ سے اٹھتے وال کلاس سے باہر سڑکوں پر آتی جاتی ٹریفک کو دیکھنا شروع ہوا. صدیق ذرا یہ برہان شاہ کے بارے میں پتا کرو. مجھے اس کو دیکھنا ہے. میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. غفار ایک دم سے پلٹا تھا اور صدیق کو حکم دیا تھا اگر زر بیٹا نہیں تو کون ہے؟
غفار داتا بخش کا خط پڑھتے سوچ میں پڑے پھر سے غائب ہوا۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے بابا سرکار؟ سرشار جو اپنے کتوں کو کھانا ڈال رہا تھا اپنے باپ کو تیار دیکھ دریافت کر گیا۔ فیصل شاہ کی بیوی کی وفات پا گئی ہے، تمہیں پتا تو ہوگا، وہ میرپور آیا ہوا ہے، سوچا اس کے بعد افسوس کراؤں۔ وقار شرازی نے آرام سے جواب پاس کیا تو سرشار نے سر ہلایا۔ ویسے تمہارا یہ بہروز جہان دوست اور کتنے دن یہاں رہنے والا ہے؟ وقار شرازی جو جانے لگے تھے بہروز جہان کا پوچھ رکے۔ بابا سرکار ابھی تو وہ یہاں آیا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ برہان شاہ کو ایک بار موت کے قریب بھیجنے والا میرا دوست ہے، یقین جانے اب برہان شاہ کا جو انجام ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ بہروز اپنے بھائی کا بدلہ بھی لے گا اور ہمارے خاندان کی دشمنی کو بھی نبھائے گا۔ سرشار آنکھوں میں ڈالے بولا تو نادیہ جو وہاں چائے لا رہی تھی باتیں سن گھبرائی۔ وہ جانا چاہتی تھی اپنی خالہ کی وفات پر، لیکن کسی نے اس کو جانے نہیں دیا تھا۔ وہ اس قید میں بند تھی، وہ چاہتی تو تھی آزاد ہو سکتی تھی، لیکن وہ خود کو اللہ پر چھوڑ گئی تھی۔ وہ ہر دن یہاں مرتی تھی اور اس کے گھر والے بھی یہاں نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ آتے تو نادیہ کا یہ حال دیکھ فیصل شاہ کو کوئی نہیں چھوڑتا جس نے یہ رشتہ کروایا تھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو گئی ہے؟ یہاں مر۔ سرشار اپنے باپ کو گاڑی میں سوار ہوتے دیکھ گیا تھا۔ نادیہ کو بھوت بنے دیکھ دھاڑتے گھر جا تو وہ کامتے ہاتھوں سے جلدی سے ٹیبل پر چائے رکھ کپ میں ڈالنا شروع ہوئی۔ نیند پوری ہو گئی؟ بہروز جو وہیں چلا آ رہا تھا سرشار نے ہاتھ دھوتے سرسی سے اس کو دیکھتے پوچھا۔ بس ہو ہی گئی۔ بہروز جو نادیہ کے قریب ہی چیئر پر بیٹھا تھا اس کو خلیص نظروں سے گھورتے سرشار کو جواب دیا۔ سرشار نے اس کی نظروں کو اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ نادیہ جلدی سے چائے کپوں میں ڈالتے وہاں سے بھاگی۔ وہ بہروز کی نظروں سے کافی خوفزدہ ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی، بہروز کی نظروں نے دور تک نادیہ کا پیچھا کیا تھا، ملازمہ ہی سمجھو اس کو۔ سرشار اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بولا تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ کافی خوبصورت ہے، آزاد کے لیے کیا میں؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے آدھی بہت چھوڑ گیا تو سرشار ہلکے سے مسکرا۔ کیوں نہیں؟ وہ اتنا بولتے اٹھا تو بہروز نے چائے کا کپ اٹھاتے اس کے پیچھے ہی قدم بڑھائے۔ سرشار اتنا دشمنی نفرت میں گر چکا تھا کہ وہ بھول گیا نادیہ اس کے بھائی کی بیوی اور ماں بننے والی ہے۔ میری بیوی کا افسوس کم کرو اور پتہ کرواؤ یہ غفار چودھری کیا کرنے آیا ہے، اور داتا بخش یہاں زندہ بھاگ پھر رہا ہے۔ تو بھول گیا جب ہم نے مراد کو مارا تھا داتا بخش کے پاس ایک کیمرہ تھا۔ وقار شرازی جیسے مرضی کرتا داتا بخش کو سلطان شاہ کے پاس پہنچنے سے پہلے پکڑ۔ میں تو ابھی تک برہان کی باتوں کا مطلب سوچ رہا ہوں، کیا وہ جانتا ہے ماضی کا؟ اس نے مجھے دھمکی لگائی، یقین نہیں آ رہا مجھے ابھی تک۔ فیصل شاہ تو برہان کی چند باتوں پر ہی گھبرا اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے آدمیوں کو لگاتا ہوں داتا بخش والے کام پر۔ وقار شرازی بھی جانتا تھا اگر فیصل شاہ پھنسا تو وہ بھی پکڑا جائے گا، اس لیے وہ تیزی سے بولتے اس کام میں عمل کرنے کے لیے اٹھا۔ ویسے تجھے ایک بات بتانی تھی، جس نے برہان پر حملہ کیا وہ سرشار کا دوست ہے، بہروز چوہان، اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میرپور آیا ہوا ہے۔ فکر نہ کر، ہم کوئی نہ کوئی رستہ بنا لیں گے۔ وقار شرازی فیصل شاہ کو آگاہ کرتے آرام سے گیا۔ جمال جو سب کی باتیں سن چکا تھا وہ نکالتے کسی کو کال ملا گیا۔ برہان کیا جانتا ہے؟ مجھے پتہ لگانا ہوگا، مگر اس سے پہلے اس داتا بخش کو پکڑنا ہوگا۔ اس سے بھی ضروری پہلے ذرا اس بہروز چوہان کو تو دیکھوں۔ جمال بھی انجانے میں ہی صحیح دشمنی میں ہاتھ ڈال گیا تھا۔ جمال بھی سوچ چکا تھا کہ وہ اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ اے لڑکی درا! سرشار جو کچن کی دوڑ تک پہلی بار آیا تھا نادیہ کو آواز لگاتے باہر آنے کا بول وہ ڈرتی سرسری سی نگاہ سرشار کی بیوی پر ڈالتی باہر اس کے پاس گئی۔ دودھ کا گلاس میرے دوست کو روم میں دے آؤ، وہ اس کو گلاس کی طرف اشارہ کرتا بولا تو مہمان والے روم میں کی طرف جانے کا بول گیا تو وہ ڈرتی خاموشی سے سوچ میں پڑی۔ سنائی نہیں دیا؟ وہ اس کو ویسے ہی کھڑے دیکھ گر جا تو وہ ڈرتی فوراً سے گلاس اٹھا گئی۔ آ جاؤ۔ وہ فون پر سرشار کے میسج پر خوش ہو چکا تھا، جبکہ ساتھ ہی نادیہ کو اندر آنے کے لیے اجازت دی۔ وہ گھبرائی سی کانپتے ہاتھوں سے ٹیبل پر گلاس رکھتے مڑی۔ کہاں؟ بہروز جو تیار بیٹھا تھا اس کو بھاگنے کے چکر میں ایک دوپٹہ پکڑتے کھینچ گیا تو نادیہ کو لگا جیسے کوئی قیامت گرنے والی ہو۔ چھوڑو! نادیہ خود کو کمزور بالکل بھی نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ بھی پوری قوت سے دہاڑی۔ زبان چلاتی ہے، وہ اس کو خود سے لڑتے دیکھ بالوں سے پکڑ بیڈ کی طرف پھینک گیا تو نادیہ گھبراتی تیزی سے دوسری طرف بھاگنے کے لیے بیڈ سے اتری، وہ بھی اس کی طرف لپکا تھا۔ نادیہ جو بھاگنے لگی تھی ٹیبل کے کونے سے ٹکرائی نیچے گری، جبکہ وہ اپنا گھٹنا بھی پکڑ چکی تھی۔ وہ گیس مسکراہٹ لیتے ہنسا۔ مجھے جانے دو، تم جانتے نہیں میرا شوہر، وہ گھبرائی آواز میں بولتے ساتھ ہی پیچھے کو کس کی۔ مجھے تمہارے شوہر سے کچھ لینا دینا نہیں، چپ چاپ آج کی رات یہاں میں تمہارا خون کر دوں گی۔ وہ دھاڑتے اس بات کو مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹیبل کو لات مارتے بھاگی۔ بہروز چوہان جو نیچے ابھی بیٹھا تھا اس کے ایسے ٹیبل کو مارنے پر زمین پر گرا۔ نادیہ تیزی سے بھاگی تھی، وہ بھاگتے روم سے نکل سیدھے لان میں پہنچی۔ عاطف! وہ عاطف کی گاڑی دیکھ خوشی سے اس کی طرف لپکی، یہ جانے بنا کہ اس کی زندگی اس کا یہ سفر یہی ختم کر دے گی۔ تم یہاں ایسے؟ جو ابھی گاڑی سے نکلا ہی تھا ہاتھوں میں پھول لیے اس کی حالت کو دیکھ ساکت ہوا۔ وہ آدمی میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، وہ روتے مشکل سے ہاتھ
کرتی بولی۔ عاطف کی آنکھوں میں جیسے قہر بھر رہا تھا۔ بہروز جو نادیہ کے پیچھے لان میں پہنچ چکا تھا، یہی آدمی؟ نادیہ ڈرتے عاطف کے پیچھے ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس سے پہلے عاطف اپنی بیوی کے لیے بہروز کو سبق سکھاتا، سرشار تیزی سے وہاں درمیان میں آیا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بہروز تیزی سے سرشار کو سامنے ہوا تو عاطف قہر لیے نادیہ کو چھوڑے اپنے بھائی کے سامنے ہوا۔ بھائی، میں اس آدمی کو جان سے مار دوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کی طرف نگاہ اٹھانے کی؟ وہ دھاڑا تو سرشار نے اس کو پکڑتے بہروز سے دور کیا۔ بس کرو عاطف، سرشار کی آواز بلند ہوئی تھی۔ اپنی بیوی سے پوچھو وہ مہمان کمرے میں کیا لینے گئی تھی؟ قصور تمہاری بیوی کا ہے۔ کوئی بھی عورت ایسے رات کے پہر کسی غیر مرد کے کمرے میں جائے گی تو شیطان کو دعوت ہی دے گی۔ بھائی، کچھ تو خدا کا خوف کھائے، آپ نے ہی تو مجھے دودھ دینے بھیجا تھا۔ نادیہ سرشار کے الفاظ سن ہل چکی تھی۔ چلو سن لو اپنی بیوی کی، وہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ میں پاگل ہوں اپنی بیوی کے کہیں نکلنے نہیں دیتا؟ تمہاری بیوی کو ایسے کسی غیر کے کمرے میں بھیج سکتا ہوں؟ یہی دن دیکھنے کو رہ گئے تھے۔ سرشار نے بہت ہوشیاری سے بات بنائی۔ عاطف میری بات سنو، میں سچ بول رہی ہوں، مجھے بھائی چٹاخ۔ اس سے پہلے وہ آگے کچھ بولتی عاطف کا ہاتھ اٹھا تھا، وہ اس کی گال کا زینت بنا۔ خاموش، ایک لفظ بھی میرے جانثار بھائی کے خلاف مت بولنا۔ اگر ایک اور لفظ نکالا تو یہیں زندہ دفنا دوں گا۔ وہ اس کو بالوں سے پکڑتے خود کے ساتھ گھسیٹتے پوچھ کی طرف بڑھا۔ سرشار بہروز کو لیتے آرام سے روم میں چلنے کا بول گیا۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا تھا۔ میں نے سوچا ساری پرانی باتیں بھول کر تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ لیکن نہیں، وہ پھولوں کو بچوں کے کھلونے جو لایا تھا سب گاڑی سے نکال پھینک اپنے بالوں کو نوچ گیا۔ تم نے سب کچھ خراب کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر الزام لگانے کی؟ وہ اس کو بازو میں دبوچ گیا تو نادیہ کے درد سے لاتعداد آنسو گرے۔ میں سچ بول رہی ہوں، ایک بار یقین کرو، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ نادیہ نے التجا کی تھی۔ وہ بے دردی سے اس کو ایک اور تھپڑ سے نواز گیا۔ اس کے نیچے ہونٹ سے خون نکلنا شروع ہوا تھا۔ نادیہ شاہ، میں عاطف شاہ تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ دھاڑتے پورے غصے سے اس کو اپنا فیصلہ سناتے بازو سے پکڑتے حویلی کے گیٹ سے باہر دھکا دے گیا۔ وہ لڑکی بہروز پھر سے صرف اتنا ہی بولا تھا، یہی میں چاہتا تھا۔ سرشار سارا تماشا انجوائے کرتے گیس ہنسی سے ہنسا تو بہروز چونکا۔ یہ لڑکی ہمارے دشمنوں کے گھر سے آئی تھی۔ میرا بھائی پہلے تو اس کو جوتی کی نوک پر رکھتا تھا، لیکن جب سے اس نے سنا تھا وہ باپ بننے والا ہے، لاہور میں اپنے پاس اس کو لے جانے کی ضد کرنے لگا۔ یہاں پہلے وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، وہ اس لڑکی کو وہ مقام دینا چاہتا تھا۔ بس اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کی کہانی میں اس گھر میں سے ختم کر دوں گا۔ سرشار بہروز کو سب کچھ بتاتے مسکرایا تو وہ اس کے پلان کا سن داد دیتے ساتھ ہی گیا۔ عاطف، نادیہ زور زور سے حویلی کا بڑا گیٹ کھٹکھٹاتی رہی، کوئی نہیں آیا۔ اس کی زندگی پل میں ہی ختم ہوئی، جیسے اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا تھا۔ وہ ویسے ہی مرتے حویلی کے ایک نظر ڈالتے خالی کچی سڑک پر چلنا شروع ہوئی۔ وہ انجان تھی وہ کہاں جانے والی تھی، اس کو کچھ علم نہ تھا۔ برہان بھائی آیت آپی، جیسے ہی خیال آیا کہ میرپور میں آیت اور برہان بھی ہیں، وہ جیسے اس کے خشک جان میں جان آئی۔ لیکن سب تو ساہیوال میں ہوں گے۔ وہ سنسان سڑک رستہ دیکھتی ڈرتی آگے بڑھی۔ کس لڑکی کو؟ جب آج شرازی ولا پہنچا تو اسی حویلی میں ایک ملازمہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی بولی، سائیں، عاطف سائیں کی بیگم نادیہ بی بی جو آپ کے خاندان سے آئی تھی، اس کو نکال دیا ہے۔ میں آئی تھی ابھی باہر کہ ان کو آج رات کی اپنے گھر لے جاتی ہوں، وہ میرے یہاں آنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ ملازمہ کامتی آواز میں بولی تو جمال ایک نظر بند حویلی کے دروازے کو دیکھ تیزی سے گاڑی میں سوار ہوا۔ ابھی وہ کچے رستے پر پڑا ہی تھا کہ گاڑی کی روشنی نے اس کو سامنے ہی تھوڑا سا ایک لڑکی کا وجود دکھا۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے جاتے بریک لگا گیا۔ نادیہ جو اپنے دھیان چلی جا رہی تھی، اچانک سے طوفان کی طرح گاڑی کو رکتے دیکھ ڈری۔ دل میں خوف پھر سے اٹھا تھا۔ وہ بھی بالکل بھی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ شدت سے اللہ یاد آیا تھا۔ جمال جو گاڑی سے نکلا تھا تیزی سے کندھے پر شال درست کرتے اس کی طرف بڑھا۔ نادیہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، وہ مشکل سے خود پر ضبط کیے کھڑی تھی۔ دور رہو، نادیہ اس کو خود کی طرف بڑھتے دیکھ گھبراتی آواز میں چیخی، ریلیکس، میں جمال شاہ، اسلم شاہ کا بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کو خود سے ڈرتے دیکھ دھیرے سے بولا، اسلم شاہ۔ وہ نام سن خود سے بڑبڑائی، جبکہ اس کو یاد آیا تھا کہ ہاں، اسلم شاہ کا بیٹا جمال شاہ جو ساہیوال جانا ہے۔ وہ کسی اپنے کو دیکھ آنکھیں بھر گئی، جبکہ مشکل سے خود کے آنسوؤں کو روکتے بولی، ساہیوال۔ وہ جو مشکل سے اس کی آواز سن پایا تھا خود سے بڑبڑایا، جبکہ بنا کچھ آگے بولے اس کو گاڑی میں بٹھاتے بولا، یہ کیا کیا تمہارے بیٹے نے؟ فیصل شاہ کو جیسے ہی وقار شیرازی نے فون پر بتایا، فیصل شاہ بم بنتے وقار شیرازی کے گھر پہنچا۔ مجھے تو کچھ نہ ہوا تھا، بس یہ باتیں سننے کو ملی کہ عاطف نے لڑکی کو طلاق دیتے گھر سے نکال دیا۔ بابا سرکار، وہ لڑکی اچھی نہیں تھی، کل رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ جانتے ہیں آپ میرے دوست کے کمرے میں جانے کے لیے کیا کر رہی تھی؟ بس کرو سرشار شیرازی، یہ تمہارے خاندان کی لڑکیوں کا کام ہی ہو سکتا ہے، ہمارے خاندان کی لڑکیاں ایسے کام نہیں کرتی۔ فیصل شاہ کی آواز بلند ہوئی تو سرشار جو آتے ہی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، وہ بھی مٹھیاں بھیگ چکا تھا۔ فیصل شاہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وقار شیرازی محل کو گرم ہوتے دیکھ دھیمے سے بولا، کوئی بات نہیں ہوگی، تمہارے بیٹے نے ہمارے پورے خاندان کے سامنے سے مل کروا دیا ہے،
अगर वो लड़की घर ना पहुंची तो या फिर मुझे या ना मिली तो वकार शराजी अपनी खैर मना लेना। और एक और बात सरशार शिराजी, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा ये गधा भाई बेवकूफ तुम्हें बना सकता है, मैं नहीं। वो उंगली उठाते बोला तो आतिफ शाह जो भी वहां आया था चौंकते फैसल शाह को अपने भाई को देखा। कहना क्या चाहते हो? सरशार भी सीना तने खड़ा हुआ तो फैसल शाह के सामने हुआ। सब जानते हैं तुम बाप नहीं बन सकते, इसीलिए जब तुमने देखा कि आतिफ का बच्चा दुनिया में आने वाला है तो जलकर अपने भाई का घर बर्बाद कर दिया। वो इतना बोलते बिना सरशार से सुने अपनी गाड़ी की तरफ लपका। आतिफ फैसल शाह की बातों में छुपी सच्चाई अच्छे से जानता था, लेकिन क्या उसका भाई ये सब कर सकता था? वो खुद से नफी कर गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लाहौर, मुझे दूध नहीं पीना। सरहान जो हूर के पीछे था वो सोफे के पीछे होते मिनमिनाई, परी ये तो पीना ही पड़ेगा। सरहान गिलास हाथ में पकड़े इसके पीछे ही लपका तो वो जर जो डाइनिंग टेबल पर बैठा खामोशी से नाश्ता कर रहा था अपने भाई को भाभी को देख दबी सी मुस्कुराहट रींगते फोन पर वीडियो बनाना शुरू हुआ। मैंने कहा ना मिस्टर सरहान शाह नहीं पीना, वो बच्ची नहीं है जो ऐसे दूध पिए। वैसे भी मुझे दूध पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे तो अच्छे आज दूध पियेंगे। वो सोफे पर चढ़ता होशियारी से इसको पकड़ गया तो साथ ही मुलाजमा को दूध टेबल पर उठाते लाने का बोला। छोड़ो मुझे। वो पूरी तरह जोर लगाते पड़पड़ाई तो सरहान ने उसको सोफे पर बिठाते अच्छे से काबू किया। जल्दी पियो। वो गिलास हाथ से लेते जबरदस्ती उसके लबों से लगा गया तो वह रोने वाले अंदाज में घूट घूट पीना शुरू हुई। सर जल्दी से वीडियो बनाते, आराम से बुरहान के नंबर सेंड करते। फोन पॉकेट में रखा। शाबाश। सरहान मोहब्बत से चूर लहजे में इसके गाल थपथपाते बोला तो उन्हें अपना मुंह साफ करते घुरी उठाई। साहिवाल, ऐसा क्या फोन पर मिल गया जिसको देख मुस्कुराए जा रहे हो? आज जब अभी रूम में दाखिल हुई थी इसके कपड़े अलमारी में रखती सीधा इसकी तरफ पलटी जो सोफे पर लेटा हुआ था। आराम से हंसते नीली नशीली आंखें अपनी जिंदगी पर टिका गया। इससे पहले वो ज्यादा जोर से गिरती बुरहान के सीने पर हाथ रखते इसकी पर झुकी। वो नाटक करते ऐसे हुआ जैसे इसको तकलीफ हुई हो। आई एम सॉरी। वो डरी थी जबकि साथ ही उठने की कोशिश की। अभी तो इस अकेली सॉरी से काम चलने वाला नहीं। जो दिल के मुकाम पर दर्द उठा था इसको सजा तो मिलेगी। वो पूरी तरह एक्टिंग करते इसको बोला तो आयत बुरहान के चेहरे को देख घबराई। बुरहान मुझे देखने दो। जो इसके पास ही बैठी थी मुकाबिल की शर्ट के बटन खोलने का काम शुरू किया तो मुकाबिल ने मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। वो इसकी शर्ट के 3-4 बटन खोलते उसकी गोली वाले निशान को देख गई। क्या मेरा हाथ यहाँ? उसके साथ गोली के निशान की जगह नाजुक सी उंगली रखते काली सी आंखें भिगा गई। वो इसकी काली सी आंखों में नाचते पानी की बूंदों को देख लेटे से फौरन से उठे बैठा। बुरहान शाह की जाने जिंदगी, तुम्हारे शाह का दिल इतना कमजोर नहीं कि अपनी बीवी की चंद शरारतें बर्दाश्त न कर सके। वो मोहब्बत से उसके कंधे पर बाजू टिकाते गमगीर हुआ तो आयत इसको अचानक से आराम से बैठे थे कि हैरान हुई। तुम नाटक। वो अपनी काली से आंखें बड़ी करती इसका दिल धड़का गई। जाओ, मैं नहीं बात करती। वो नाराज होती उठने के लिए तैयार हुई। ऐसे कैसे तुम नाराज होने दे सकता हूँ? वो इसको कमर से पकड़ते खुद पर वापस से गिराता लेटा तो आयत इसकी हरकतों को देख दूर डोर की ओर देख गई। ये देखो। वो मायने केस होता अपना फोन ओपन करते इसके सामने किया। आयत जो मिनमिना रही थी और सरहान की वीडियो चलती थी अपनी मुज़ाहमत बंद करती आराम से इसके साथ लगते वीडियो देखना शुरू हुई। वैसे मैं सोच रहा हूँ मुझे कब मौका मिलेगा ये सब करने का। वो इसका सर खुद के बाजू से उठाते सीने पर रखते साथ ही कैचर उतार गया। आयत के घने लंबे बाल मोर की मानित फैलाते नीचे जमीन पर बिखरे। वो मोहब्बत से उसके सर पर अपने लब रखते खुशबू सांसों में बिखेर गया। आयत जो वीडियो देख गई थी हंसते बुरहान के साथ से उठने की कोशिश की। क्या मसला है? 2 मिनट अपने शोहर के साथ लेट नहीं सकती? वो इसको वापस से खींचते खुद के साथ लगाते सार में कैद कर गया तो वो मुंह बनाते चुटकी से निगाह डालती घूरी से नवाजा। मैंने कुछ पूछा था। वो इसके बालों में वापस से उंगलियां चलाते बोला। मैंने सुना ही नहीं था। वो जिसके सीने पर जख्म वाली जगह मुलायम से उंगलियां चलाना शुरू हुई थी मसरूफ से अपनी काम में मगन जवाब पास कर गई। वो जो आराम से लेटा इसके ऐसे बोलने पर सरसी से सर उठाते देखा। मैंने पूछा था ये वक्त हमारे नसीब में कब आएगा? वो मायने खेस होते फिर से सरगोशी में करते इस्तफार कर गया। जब अल्लाह ने चाहा सब कुछ हो जाएगा। वो खुद की आंखें बंद करती धीमी आवाज में बोली। नादिया जिसकी आंख लग चुकी थी अचानक से गाड़ी के झटके लगने पर आंख खुलते डर से देख गई। वो अपना मुंह ढांपे हुए थी। वो बोझल आंखों से सरसी से डोर देख खुशी से मुस्कुरा गई। यहीं उतार दो जो आगे खुद चली जाऊंगी। वो अपने कॉलेज का डोर देख सरसी से निगाह जमाल के चेहरे पर डालकर बोली। वो जो बहुत आराम से गाड़ी चला रहा था सिग्नल देख गाड़ी रोक इसके खुद पर उठती नजरों में देख गया। वो चेहरा ढांपे हुए बुरी छोटी आंखों सूजी आंखों में पल भर के लिए इसका खोने का एहसास बख्श गई। नादिया जो गाड़ी रुकती देख गई थी जमाल को वैसे ही छोड़ गाड़ी से निकली। जमाल पल में होश में आया था। सुनो। जमाल गाड़ी से निकल इसके पीछे लपका। वो खुद की हालत को इग्नोर किए आगे बढ़ती चली जा रही थी। नादिया के कदम एकदम से रुके थे। वो भीगी आंखों से सामने ही मान को देख गई। माजी का प्यार था या गलती? वो इसको देख चौंकी थी। मान जो फोन पर बुरहान से बात कर रहा था अचानक से नादिया को देख साकित हुआ। नादिया की आंखें जो पूरी तरह भीग चुकी थी मदमसी होती
बंद होने को हुई। वो मरे कदमों से एक कदम उठाते आगे हुई। नादिया, मान को लगा जैसे उसका दिल बैठ जाएगा। वो उसकी हालत देख पूरी तरह लरज उठा था। तभी नादिया का वजूद बेजान होते गिरने को हुआ तो मान तेजी से लगते इसको थाम गया। वो बेजान होती भीगी आंखें इसके चेहरे पर टिकाते बेहोश हुई। जमाल भी तेजी से करीब आया था। नादिया, मान उसके होंठों के किनारे पर लगे खून खुश्क देख हैरान हुआ था। हमें अस्पताल ले जाना चाहा होगा। जमाल, जो मान को देख हैरान हुआ था, बोलते साथ ही होश में आने का बोला तो वो तेजी से नादिया को उठाते जमाल के हमरा अस्पताल के लिए भागा। नादिया यहाँ तुम्हारे साथ आई। बुरहान, जो मान के साथ फोन पर था, सब कुछ सुन मान से पूछ गया तो मान ने इसको अस्पताल आने का बोला। अभी मान नादिया को देखते रूम के बाहर खड़ा था कि बुरहान जमाल के साथ खड़ा उससे दरियाफ्त कर गया। मेरे साथ ही आई है। मैं नहीं जानता वहाँ क्या हुआ, मुझे सिर्फ ये रोड पर मिली थी। जमाल सरसी सा बताते बुरहान को बोला तो वो मान को देख इसकी तरफ लपका। मान, तुम घर जाओ, मैं यहाँ नादिया के पास हूँ। मैंने खाला और मामू को कॉल कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। बुरहान मान को परेशान देख इसके कंधे पर हाथ रखते बोला तो वो गुस्से से लाल होती आंखें बुरहान की तरफ फेर गया। खुदा, ऐसे माँ बाप किसी को ना दे। ये फैसला किया था नादिया की जिंदगी का। वो तभी आवाज में दर्द से बोला। बुरहान जानता था, सब कुछ जानता था। उसकी आंखों में नादिया के लिए वो हमदर्दी देख सकता था। ठीक कहा था तुमने, लेकिन फिलहाल मान तुम यहाँ से जाओ। बुरहान ने इसको साफ जाने का बोला तो वो एक नजर नादिया को शीशे से देख आराम से गया। डॉक्टर, अभी मान जाने के लिए आगे ही बढ़ा था कि डॉक्टर को देख इनके करीब गया। बुरहान और जमाल भी करीब हुए थे। देखे, मरीज अभी बेहोश है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, उनका अच्छे से ख्याल रखें, वो बहुत कमज़ोर है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। इनके साथ इनका बच्चा भी काफ़ी कमज़ोर है। डॉक्टर ने पेशवराना अंदाज में बोला तो सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। थैंक यू, बुरहान ने डॉक्टर को जवाब दिया। मुझे नहीं लगता नादिया को अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए। वो जब्त करते बोला। मान, वो उसके माँ बाप हैं, तुम कोई नहीं होते ये फैसला करने वाले। अभी जाओ। बुरहान दो टोक बोला तो मान एक चुटकी सी निगाह डालते वहां से वॉकआउट कर गया। बहुत अफसोस हुआ, नादिया बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ वो अल्लाह किसी भी बच्ची के साथ ना दे। सुल्तान शाह जो जब्त करते बैठे हुए थे धीमे से बोलते नादिया के माँ बाप को देखा, जो शर्मिंदगी से सर और नजरें दोनों झुकाए बैठे थे। भाई साहब, फैसल भाई ने हमें इस रिश्ते का बोला। यकीन जाने हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे। नादिया की माँ रोते बोली तो नाज बेगम ने खंद नजरों से इनको घूरा। शबाना और हमीदा भी अपनी बहन के करीब ही बैठी हुई थी। सबको झटका लगा था नादिया की हालत देखकर। जो होना था वो हो गया है। अभी मैं किसी को कुछ कहने वाला नहीं हूँ। नादिया की जिंदगी का फैसला तुम माँ बाप ने किया था, तुम्हारा हक बनता था। अब वो फैसला जो भी रंग लाया इसको भूल अपनी बेटी की आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। फैसल शाह से जो भी सवाल पूछे होंगे तुम लोग खुद पूछो। जब अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में मुझसे बात नहीं की थी तो अभी भी मुझसे कोई शिकायत मत करो। सुल्तान शाह ने साफ हाथ उठाया तो नादिया के माँ बाप ने एक दूसरे को देखते बाकी सभी बैठे लोगों के नफूस को देखा। आए तापी, मैंने पूरी कोशिश की थी इस घर को बसाने की, लेकिन शायद मेरी किस्मत मुझसे नाराज हुई पड़ी है। नादिया रोते आयत के साथ लगे अपना दिल हल्का कर रही थी। आयत जो इसकी पुश्त को सहला रही थी उसकी शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बातें सुन रोने का काम पड़ चुकी थी। जब किस्मत मुझ पर मेहरबान होने लगी थी उस इंसान ने मेरा यकीन नहीं किया। नादिया अपना सर उठाते आयत को देख फिर से रोई तो आयत इसका दर्द देख उसको खुद में भीज गई। भूल जाओ सब कुछ नादिया, शुक्र करो तुम जिंदा सलामत घर पहुंच गई हो। अल्लाह हर चीज़ का इंसाफ करेगा, छोड़ो अल्लाह पर, देखना इन लोगों का क्या इंजाम होता है। आयत उसका सब्र करने का बोले तो वो सट पड़ती मुस्कुराहट चेहरे पर रिंग गई। छोड़ी तो नहीं दिया है आप भी सब कुछ, सभी चाहते सभी रास्ते सब छोड़ दिए। वो वैसे ही रोते बोली तो आयत उसके लफ्ज में छुपा दर्द अच्छे से महसूस कर गई। आयत बेटा तुम जाओ, बुरहान बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम लोग कुछ देर में तुम्हारे मामू के साथ आ जाएंगे। हमीदा बेगम आयत को बुरहान के आने का बताती बोली तो आयत नकाब करती नादिया से मिलते फिर आएगी आराम से बाहर की राहगीरी की और चलना शुरू हुई। जमाल जो भी वहाँ असलम शाह के हमरा आया था आयत को सामने से नकाब करते आते देख रुका। कैसी हो बेटा? असलम शाह जो जमाल के साथ थे अपने बेटी की खामोश रुकते देख चुटकी सी निगाह डालते आयत के सर पर हाथ रखते पूछा। मैं ठीक। वो काली सी आंखों को पूरी तरह असलम शाह पर टिकाती बोली। असलम शाह आराम से आगे बढ़े। वो जानते थे जमाल का दिल आयत के लिए धड़कता है। आयत भी तेजी से आगे बढ़ी। मुबादा कहीं बुरहान आ ना जाए, आखिर उसने भी तो इन लोगों को घर में आने हुए देखा होगा। आयत जी। जमाल इसको खुद के करीब से गुजरते देख धीमे से पुकार इसकी तरफ पलटा तो आयत के कदम अपना नाम सुन रुके थे। पलटे बिना ही सामने काली सी आंखों की बाढ़ उठाते दरवाजे से बाहर लॉन में सिर्फ बुरहान का फोन पर मसरूफ देख डरी। जानता हूँ हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है जिसकी निस्बत आप यहाँ खड़ी होकर मेरी बात सुने। मैं जान चुका हूँ मेरा रास्ता आपका रास्ता बहुत अलग है, इस कदर अलग कि मैं चाहकर भी आप तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत अजियत देती हैं, एक बार आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बातों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या एक बार, सिर्फ आखिरी बार आप मुझसे सुन सकती हैं? आपने कहा था ना अल्लाह से दिल लगाओ मंजिल मिल जाएगी। मैं वैसे ही इसके पीछे खड़ा बोल रहा था। जो सामने आके अपने शोहर पर टिकाए कान जमाल की तरफ
باتیں سننے میں مگن ہوئی تھی. اس کے ایک بار پھر سے ملنے کی التجا سن اندر تک کانپی. وہ ایک بار پہلے اس سے ملنے کا نتیجہ دیکھ چکی تھی. اگر سامنے لگے تو کیا؟ برہان اپنی بات مکمل کرتا اس کے جواب کا منتظر ہوا. بالکل بھی نہیں. وہ تیزی سے بولی تھی اور آگے بڑھی تھی. آپ نے کہا تھا کسی کو نیک راستے پر لے جانے کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے تو چلے جانا چاہیے. کیا مجھے ایک بار نیک راستے پر چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ اپنی تھوڑی سی بلند آواز کرتا بولا تو آج جو گیٹ سے باہر ایک قدم رک چکی تھی پھر سے رکی. ٹھیک ہے شاہ ہاؤس میں اب جب تک آئیں بات ہوگی. وہ پلٹے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتے بنا مزید کچھ سنے تیزی سے ڈور سے باہر نکل بڑی. جمال کا چہرہ ہلکے سے مسکرایا تھا. وہ خوش ہوا تھا. وہ جیسے بھی ایک بار پھر اس کو سننے کا موقع دے رہی تھی. دھیان. جمال جو آگے بڑھا تھا نادیہ کو اچانک سے گرنے سے بچاتے ساتھ اس کو سہارا دیتے مضبوطی سے پکڑا. نادیہ جو لاؤن سے نکلی تھی گرنے سے بچتے سرسی سا بری آنکھیں جمال کے چہرے پر ٹکا گئی. شکریہ. وہ جلدی سے سنبھلتی بولی. ساتھ ہی اپنا دوپٹہ سر سے نیچے سلک گیا تھا. سٹ کر گئی. جمال نے غور سے اس کو دیکھا تھا. صاف رنگت سے بھرپور چہرہ, سوجی لال ہوتی آنکھیں, ہونٹ کے نیچے زخم کا نشان جو سیاہ پڑ چکا تھا. مقابل اس کے لال آنکھوں کو دیکھ جیسے کھونے کو ہوا. وہ تیزی سے خود کی نظروں کو پھر ہوش میں آیا تھا. کیسی ہیں آپ؟ نادیہ جو اس کے ایسے دیکھنے پر حیران ہوئی تھی کنفیوز ہوتی پلٹی اور اس کی پھر سے سرگوشی نما آواز سن اس کو دیکھ گئی. میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. وہ ہلکے بلکے انداز میں بولتے جمال کا چہرہ دیکھ گئی. اس کے دن کے لیے آپ کا شکریہ. نادیہ نے موقع دیکھتے ساتھ ہی شکریہ ادا کیا. میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا. شکریہ والی اس میں کوئی بات نہیں ہے. جمال نے اس کے ہلکے پھلکے گلابی ہونٹوں کو آپس میں ملتے دیکھ نظریں ادھر ادھر پھیر گیا. نہیں جمال صاحب, یہ دنیا بہت گری ہوئی ہے. ہر راہگیر اچھا انسان نہیں ہو سکتا. نادیہ آنکھیں ایک دم سے بھری بھری تھی. جمال کے دل کی ایک بیٹ مس کی ہوئی. جمال. نادیہ کے پاپا جو جمال کو دیکھ گئے تھے وہیں آتے دیکھ تو نادیہ آرام سے آگے بڑھی. جمال کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا. چلو. برہان جو روم میں داخل ہوا تھا آیت کو کھڑکی کے پاس کسی سوچ میں ڈوبے دیکھ تیزی سے بازو پکڑتے کبرٹ کی طرف بڑھا. کہاں؟ آیت جس کی آنکھیں بھیگی تھیں جلدی سے اپنے ہاتھ کی مدد سے آنسو صاف کر گئے. جلدی سے یہ پہن کر آؤ, ہم باہر جا رہے ہیں. وہ آیت کے کپڑوں میں سے ایک ڈریس فائنل کرتے اس کے ہاتھ میں تھما گیا تو وہ ویسے ہی ڈریس کپڑے چینجنگ روم میں کی طرف اور چلی گئی. جا تو رہی ہوں. اس کے اچانک سے پکڑتے سامنے کرنے پر وہ منمناتی بولی. رو رہی تھی. وہ اس کے گالوں کو انگلیوں سے چھوتے ماتھے پر بل ڈال گیا. نہیں جھوٹ مت بولو. وہ سپوٹ ہوا تو آیت جو جھوٹ بولنے لگی تھی لب بھیج گئی. یہاں بیٹھو. وہ اس کو لیتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی آرام سے بیٹھی. جلدی سے بتاؤ وجہ. وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے سائڈ پر رکھتی نیچے اس کے قدموں میں بیٹھا. نادیہ. وہ نام لیتے خاموش ہوئی. وہ لمبا سانس بھرتے برہان کو دیکھا. نادیہ نے مجھے بتایا کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہوا تو بس وہ یاد کرتے آنکھیں بھر گئیں. آج جس کو اپنا ماضی یاد آیا تھا برہان کو دیکھتے سرسی سے بات بولتے خاموش ہوئی. بس اتنی سی بات. وہ اس کو بیڈ سے اٹھاتے خود میں کھڑا ہوا اور اس کو زور سے خود سے لگاتے خود کے سار میں بھیجا. آیت نادیہ کے یہ زخم بھر جائیں گے. دیکھنا اللہ نے اس کے حق میں بہت اچھا کچھ لکھا رکھا ہوگا. میں تو شکر کرتا ہوں چلو وہ کسی طرح اس قید سے رہا ہو گئی. جانتا ہوں بہت برا ہوا لیکن اب یہ سوچتے رہنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. شکر کرنا چاہیے وہ صحیح سلامت اپنوں میں واپس پہنچ گئی ہے. زیادہ سوچو نہیں, صرف اس لیے دعا کرو کہ اللہ اس کا آگے کا سفر خوشیوں سے بھرا لکھے. ابھی تم جلدی سے تیار ہو جاؤ. ویسے ہی اس کو خود سے لگائے بولا. میرا دل نہیں کر رہا برہان, ہم لاہور چلیں ہور لوگوں کے پاس. وہ مقابل کے حصار میں آنکھیں بند کی التجائی لہجے میں بولی. کیوں نہیں, ٹھیک ہے ہم کل ہی لاہور جائیں گے. اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا تو آیت اس کے ایسے مان جانے پر سر اٹھاتے مقابل کو دیکھ گئی. اتنی جلدی مان گئے؟ وہ نوز تو برہان کے حصار میں تھی لیکن پھر بھی اس کے چہرے کو دیکھتے آنکھیں سکیڑ گئی. ہاں تو کیا میں اپنی اکلوتی بیوی کی اتنی سی فرمائش پوری نہیں کر سکتا؟ تم جہاں بولو گی آیت میں تمہارے لیے وہاں چلا جاؤں گا. تم بولو تو ہم نیو گھر لے سکتے ہیں, میرپور چھوڑ دیتے ہیں. پھر تم جہاں بولو گی تمہارے ساتھ چلوں گا چاہے لندن ہی کیوں نہ ہو. آیت کو جیسے موقع ملا تھا وہ برہان کو بولتے سوچ میں ڈال گئی. میرپور میں تو رہنا چاہتا ہوں, ابھی وہاں کے لوگوں کے لیے جو میں نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کر دوں. آیت پھر چاہو گی تو کبھی مڑ کر میرپور کو نہیں دیکھوں گا. وہ اس کو ویسے ہی سار میں قید کیے بولا تو آیت اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے مسکرائی. ایسے کون سے وعدے؟ وہ ابرو چکا کر دریافت کر گئی. جانتی ہو مراد چاچو نے میرپور اپنے آبائی گاؤں کے لیے کچھ سوچا تھا مگر افسوس وہ پورا نہ کر سکے. وہاں کے لوگوں کو لگا تھا مراد چاچو کا بیٹا زر آ کر وہ سب کام کرے گا, لیکن سب کو پتا ہے کہ زر کو بتایا نہیں گیا کہ مراد چاچو کا بیٹا ہے. پھر جب میں نے الیکشن وہاں سے جیتا تو سب نے وہی وعدے مراد چاچو نے کیے تھے پورے کرنے کا وعدہ کر دیا. بس اسی کام کے لیے وہاں رہ رہا ہوں. جیسے ہی آیت وہ سب کام ہو جاتے ہیں جیسا چاہو گی ویسا ہی کروں گا. وہ محبت سے پاش نظروں سے اپنی زندگی کو بتاتے مسکرایا.
تو اس کے گہرے ڈمپل ہوتے دیکھ خود کے ڈمپل بھی گالوں پر نمایاں کر گئی. ٹھیک ہے، اگر تمہارے اس وعدے کے لیے ہم لاہور سے سیدھے اپنے گھر جائیں گے. آیت واپس سے اس کے سینے سے لگتی بولی تو وہ اس کے انداز پر مسکراتے سار تنگ کر گیا. ویسے وہ ہمارا گھر تھوڑی ہے، مراد چاچو کا ہے. معنی خیز ہوتا ساتھ شرارت سے اس کو باور کروا گیا. جانتی ہوں آیت. اس کے ایسے بتانے پر خفی سے سر اٹھاتے مقابل کو دیکھ گئی. مگر ابھی تو ہم لوگوں کا گھر ہوا نا، آخر ہم لوگ وہاں رہتے ہیں. وہ بچوں کی طرح منہ بناتے بولی تو برہان اس کا کیوٹ سا چہرہ دیکھ شوق ہوتا. دل میں اٹھتی محبت اس کے گالوں پر مہر لگاتے چھوڑ گیا. وہ ایک دم سا برسانے والی محبت پر شرم سے لال ہوئی، جبکہ ساتھ شرماتے مقابل کے سینے میں منہ چھپا گئی. لاہور؟ میرے خیال سے آپ کو سرحان شاہ سے ملنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا پیغام خود ان تک پہنچا دیتا ہوں. غفار چودھری جو سرحان کے آفس میں پہنچا تھا، لفٹ میں داخل ہوتے صدیق سے سرسی سے مشورہ دیا. صدیق، سنا ہے ان صاحبزادے کو بھی ہم سے ملنے کا شوق چڑھا ہے، تو بس آج اس کو اپنے ملنے کا شرف بخش دیتے ہیں. اور ویسے بھی میرے خیال سے ان کے خاندان میں کافی کچھ ہو رہا ہے، اس کی خبر بھی لے لیتے ہیں. غفار جو ہنوز ہاتھ کا میں سگار پکڑے کش بھر گیا تھا، لفٹ کو کھولتے ہی آگے بڑھا. سر، وہی برہان شاہ ہے. ابھی غفار سرحان کے کیبن کی طرف جانے والا تھا کہ صدیق کی انگلی کے سامنے اشارہ کرنے پر وہ قدم روک سامنے دیکھ گیا. چلو پھر پہلے ان سے ملاقات کر لیتے ہیں. غفار اپنے قدم سیدھے برہان کی طرف بڑھا گیا جو ایک کیبن میں داخل ہوا. یس کامن. برہان جو عماد کے کیبن میں داخل ہوا تھا ڈور پر نوک کرتے فائل پر جھکتے ہوا. سائیں، کوئی غفار چودھری آپ سے ملنا چاہتا ہے. خادم جو ڈور کے پاس ہی کھڑا تھا غفار کا نام اور پیغام برہان کو دے گیا. غفار چودھری؟ برہان چونکا جبکہ ایک دم سے ذہن میں یاد آیا. بھیجو. وہ تیزی سے بولا تھا جبکہ فائل بند کرتے ایک سائڈ پر رکھی. ویلکم مسٹر غفار. برہان اس کو کیبن میں داخل ہوتے تھے ایک شوق لہجے میں بولا. غفار جو سامنے برہان کو دیکھ گیا تھا پل بھر کے لیے ٹھٹکا. کیا ہوا مسٹر غفار؟ آپ بھی پل بھر کے لیے ٹھٹک گئے؟ وہ اس کے چہرے پر لہراتے تاثرات دیکھ ہلکے سے مسکراتے ڈمپل نمایاں کر گیا. غفار اس کے ایسے ہنسنے پر مراد کو یاد کرتے ہاتھ ملا گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کسی کی یاد آ گئی. وہ برہان سے ہاتھ ملاتے سگار صدیق کے ہاتھ میں دے گیا. آئی نو، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. برہان ان کو صوفے پر تشریف رکھنے کا آنکھوں سے اشارہ کرتے خود بھی سنگل صوفے پر براجمان ہوا. جو بھی مجھے پہلی بار ملتا ہے آپ ہی کی طرح کسی کی یاد میں گر جاتا ہے. وہ کیا ہے نا، یہ میری پرسنالٹی ہی سامنے والے پر اپنا روپ ڈال دیتی ہے. وہ شرارت سے ہلکے پھلکے شوق ہوا تو غفار جو برہان کے سٹائل سے لطف اندوز ہوا تو بلند کہکا لگا گیا. I'm impressed برہان، مسٹر برہان شاہ. غفار دل سے خوش ہوا تھا. اس کو برہان کا یہ سٹائل پوری طرح مراد کی یاد میں ڈال گیا. کیا لیں گے؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ چھوڑا دل فریبی سے استعار کرتے ساتھ ہی خادم کو آنکھوں سے اشارہ کر گیا. جو آپ کا دل کرے. وہ بھی آرام سے سکون سے بیٹھا. ویسے آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں. غفار اس کو ایسے آرام سے اتنے نارمل دوستانہ انداز اپناتے دیکھ ذہن میں آیا سوال پوچھ گیا. ظاہری بات ہے مسٹر غفار، آپ کا کون نہیں جانتا، لندن کے مشہور لائر میں سے ایک ہیں. آپ کے بارے میں سبھی لوگ اچھے سے جانتے ہیں. برہان ہلکے پھلکے لہجے میں جواب دے گیا. آپ کو مجھ سے ملنے کا خیال کیسے آیا؟ وہ بھی کہاں کسی سے کم تھا. سوال جواب کرنا تو اس کا پسندیدہ پیشہ تھا. آپ کا کافی نام سنا تھا، میرپور کے لوگ کافی تعریف کر رہے تھے، تو سوچا ذرا اس انسان سے بھی مل لے جو مراد کی جگہ سب کے دلوں پہ آج راج کر رہا ہے. غفار چودھری خادم کو ویٹر کے ساتھ آتے دیکھ برہان کو دیکھتے بولا. ویسے تو میں کم ہی انجان لوگوں کو ملنے کا شرف بخشتا ہوں، آپ یہاں خود چل کر آئے میرے پاس تو سمجھے آپ کی خوشی قسمتی کا کمال ہے. وہ خادم کو ٹیبل پر چیزیں رکھتے دیکھ مجھے انداز میں گویا ہوا تو غفار اس کا انداز ہلکے سے مسکرایا. برہان، عماد اور سرحان کو اچانک سے کیبن میں داخل ہوئے تھے. سرحان غفار چودھری کو برہان کے ساتھ گفتگو میں مصروف دیکھ چکا. سر سرحان شاہ. صدیق اپنے باس کے قریب تھوڑا جھکتے کان میں سرگوشی کر گیا. مسٹر برہان، ابھی ہمیں اجازت دے، امید کرتا ہوں آپ سے پھر اگلی ملاقات جلد ہی ہوگی. غفار جو کافی پی چکا تھا مگ رکھتے برہان سے اجازت مانگی تو برہان ایک نظر سرحان کو دیکھ بیٹھتے سے اٹھا. سیم ٹو یو. وہ بھی خوشی سے ہاتھ ملا گیا تو سرحان دونوں کے قریب آیا. کیا جان سکتا ہوں آپ یہاں؟ سرحان جس کا صبر ضبط ہو رہا تھا غفار چودھری کو مخاطب کیا. میں یہاں تو تم سے ملنے آیا تھا بٹ ابھی جا رہا ہوں چونکہ تمہاری جگہ آج ملاقات برہان شاہ سے ہو گئی. یہاں آنے کی وجہ میری سیکرٹری تمہیں بتا دے گی. غفار اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے آگے بڑھا تو سرحان صدیق کے اشارے پر اس کے پیچھے ہی گیا. تو غفار چودھری یہاں سرحان سے ملنے آیا تھا. برہان ان سب کو کیبن سے نکلتے تھے خود سے بڑبڑاتے واپس سے بیٹھا تو عماد بھی اس کے قریب براجمان ہوا. ساہیوال. ماشاءاللہ یہاں تو ڈبل رونق لگی ہوئی ہے. غفار چودھری پورے شاہو خاندان کے افراد کو اکٹھے دیکھ مسکراتی نظروں سے ہی سلام کرتے صوفے پر براجمان ہوا. سلطان شاہ جو پہلے اپنی نشست پر براجمان تھا خونخوار نظروں سے غفار چودھری کی مسکراہٹ دیکھ گئے. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہاں پورا خاندان اکٹھا ہے. سلطان شاہ اس کی سبھی باتوں کو نظر انداز کرتے بولے.
بہت شکریہ سلطان شاہ میرا کہنا ماننے کے لیے۔ غفار چودھری سبھی مردوں پر ایک نظر ڈالتے صدیق سے فائل کھولنے کا کہہ گیا۔ غفار کے آدمی نے سرحان سے یہی کہا تھا کہ اگر تم سب چاہتے ہو کہ زر شاہ سے غفار نہ ملے تو پورے خاندان کو ایک ہی جگہ اکٹھے کرو تاکہ زمینوں اور مراد کی جائیداد کا فیصلہ سنا دیا جائے۔ سرحان لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ زر کو کچھ پتہ نہ چلے اور ساری کارروائی بھی مکمل ہو جائے۔ اگلے ہی سرحان لاہور سے ساہیوال پہنچ گیا تھا۔ سلطان شاہ نے پورے خاندان کو حویلی میں اکٹھا کیا تھا۔ اسلم شاہ، سلمان شاہ، اکرم، سبھی لوگ وہاں موجود تھے۔ صفدر شاہ بھی میرپور سے یہاں پہنچ چکا تھا۔ عورتیں سبھی بھی دروازوں کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی تاکہ فیصلہ سن سکیں۔ بات ساری اتنی ہی ہے کہ میں ساری جائیداد ایسے ہی زریاں پریشے یعنی یہ جو حور ہے لاپتہ مل گئی ہے ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ مجھے دونوں بچوں سے ملنا ہوگا۔ مسٹر سلطان شاہ میری بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی پہلے خاموشی سے مجھے سن لیں۔ وہ سلطان شاہ کو بولنے سے روکتے بولا تو سلطان شاہ خاموشی سے لب بیچ گئے۔ اکرم سرحان سبھی نے غفار چودھری کو گھورا تھا، مطلب کہ وہ اپنی بات سے پھر گیا۔ ان لوگوں کی آنکھوں میں غصہ بڑا تھا۔ زر شاہ کی پرورش آپ نے کی، لیکن افسوس کہ اس کو ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں بلکہ مراد شاہ کا خون ہے۔ اس جھوٹ کی وجہ کیا تھی یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جب لاپتہ بچی ملی تب اس کا اور زر کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا تھا۔ کیا ثبوت ہے کہ یہ دونوں بچے مراد شاہ کے ہیں؟ غفار چودھری اپنی زبان کو لگام ڈالو۔ سلطان شاہ کی آواز بلند ترین ہوئی تو صدیق گھبراتے اپنے باس کو دیکھ گیا۔ وہ دونوں بچے ہمارے مراد شاہ کا خون ہے، ہمیں ان کی پہچان کروانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سخت آواز میں پھنکارے تو سبھی نے غفار چودھری کا چہرہ دیکھا جو آرام سے سگار چلا گیا تھا۔ دیکھیں مسٹر سلطان، آپ کے غصہ کرنے سے میں ڈرنے والا نہیں۔ ایک بات آپ سب جان لیں اور اس کو اپنے دماغ میں بٹھا بھی لیں کہ زر شاہ جس کی پرورش آپ نے کی ہے وہ مراد شاہ کا خون نہیں۔ صاف لفظوں میں بولوں تو وہ مراد شاہ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ غفار چودھری نے بنا لحاظ رکھے سپورٹ ہوتے سلطان شاہ کی آنکھوں میں دیکھ پورے خاندان پر بم گرایا۔ غفار چودھری! سلطان شاہ اپنی نشست سے اٹھے تھے تو سبھی مرد پیچھے سے ہی کھڑے ہوئے۔ اگر ابھی تم ہمارے ویلے میں مہمان بن کر نہ آئے ہوتے تو ہم ابھی اسی وقت تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے لیتے۔ اس سے پہلے ہم اپنے سبھی لحاظ بھول جائیں، نکل جاؤ ہماری حویلی سے۔ وہ گرجدار سخت الفاظ میں بولے تو صدیق نے مشکل سے اپنا تھوک نگلا۔ آپ کے ایسے دھارنے سے سچائی بدلنے والی نہیں۔ وہ دن دور نہیں جب یہ ثابت کروں گا۔ میں وہ اتنا بولتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بھائی صاحب یہ کیا بکواس کر گیا ہے؟ غفار کے جاتے ہی صفدر شاہ پھنکارتے بولے اس کے بکواس باتوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ سلطان شاہ دو ٹوک بولتے آرام سے گئے تو سبھی باقی لوگ بھی خاموشی سے بیٹھے۔ مسٹر غفار چودھری! اس سے پہلے غفار چودھری اپنی گاڑی میں بیٹھتا حور جو اس کے پیچھے ہی آئی تھی ہانک لگاتے اس کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ سرحان حور کو اپنے ساتھ لانا نہیں چاہتا لیکن سلطان شاہ کے اصرار کرنے پر وہ لے آیا تھا۔ ابھی سب مردوں میں ہونے والی بات وہ بخوبی اچھے سے سن چکی تھی۔ ہائے ایم حور شاہ، اف پریش مراد شاہ! وہ غفار چودھری کے بالکل سامنے آتے کھڑی ہوئی تو ساتھ ہی ساتھ آگے ہاتھ بڑھا گئی۔ وہ اس کے انداز پر امپریس ہوا تھا جبکہ ساتھ ہی ہاتھ ملا۔ جتنا میں جانتا ہوں ان شاہ لوگوں کو، ان کے گھر کی بیٹیاں اور بہویں کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں آتی۔ سگار صدیق کی طرف بڑھاتے دھیمے سے بولا تو حور اس کی بات پر ہلکے سے مسکرائی۔ مسٹر غفار آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آئی تھنک آپ کافی ٹائم بعد پاکستان آئے ہیں۔ پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے۔ جانتی ہوں کہ شاہ خاندان ابھی بھی ان رسموں کو مانتا جانتا ہے، بٹ مسٹر غفار لیٹ می کلیئر، میں حور مراد شاہ ہوں۔ اپنے رستے اور اپنی منزل خود چنتی ہوں اور بناتی ہوں۔ نہ میں نے پہلے ان رسموں کو کبھی مانا تھا اور نہ ہی اب کسی نے مجھے موجود کیا ہے۔ اینی ویز یہ باتیں تو بہت معمولی سی ہیں۔ میں جس کام کے لیے آئی تھی ذرا وہ بات بھی سن لیں۔ شو وہ بھی بہت آرام سے اجازت دے گیا۔ آپ کو ہمیں ثبوت دینے کی کیا ضرورت ہے کہ میں اور زر دونوں سگے بہن بھائی ہیں؟ آپ خود کو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے بہت ہی تحمل سے دریافت کر گئی۔ غفار چودھری اس کے سٹائل پر جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ دیکھیں مس حور، آپ کا باپ مراد شاہ میرا جگری دوست تھا۔ اس کی جائیداد ایسے ہی میں کسی کو دے نہیں سکتا۔ بہت سی باتیں ہیں جو وقت آنے پر بتاؤں گا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا سکتا ہوں؟ وہ دو ٹوک بات کرتے ساتھ اجازت مانگ گیا۔ آپ سے گزارش ہے کبھی لاہور میں فرصت سے مجھے ملے، سبھی گلے شکوے دور کریں۔ وہ بھی حور تھی۔ حور ضرور، وہ ہلکے سے مسکراتے بولا تو حور چٹکی سی نگاہ صدیق پر ڈالتے واپس گھر کی طرف گئی۔ سر کیا سوچ رہے ہیں؟ صدیق اپنے باس کو مسکراتے دیکھ چونکتے پوچھ گیا۔ یہ لڑکی مراد شاہ کی ہی بیٹی ہے، یہ کنفرم ہو گیا۔ وہ ہلکے سے مسکراتے کہا۔ اب ایسے کیسے اتنی جلدی؟ صدیق حیران ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمکتی جو مراد شاہ کی آنکھوں میں رہتی۔ اپنی منزل خود بنانے کا دم رکھتی ہے اور اتنے بہادر مراد کی ہی بیٹی ہو سکتی ہے۔ شاہ خاندان کی لڑکی ہو کر وہ دنیا جیتنے کا ہنر رکھتی ہے۔ غفار چودھری ہنوز چہرے پر مسکراہٹ لیے بولا تو صدیق جلدی سے گاڑی کا ڈور کھول گیا۔
लाहौर। हाँ पुत्र। दाता बख्श जो कादी को खुदा हाफिज करते रिक्शा पकड़ने के चक्कर में नजरें सड़क पर जमाए हुए था। अनार की कॉल उठाते छोटा सा फोन कान से लगाया। अब्बा कहाँ तक पहुंच गए हैं? अनार जब यूनी से निकली थी शीशे के हमरा रिक्शे पर बैठते दरियाफ्त किया। पुत्र बस आता हूँ घर। वो एक रिक्शे को देखते बोला तो अनार फोन रख गई। दाता बख्श जैसे रिक्शे में सवार हुआ अचानक से 10 से 15 आदमियों को आते देख घेर पर डरा। बाबा साईं सर जिसके फोन पर कॉल आई थी वो सुन तेजी से हवेली में दाखिल हुआ। क्या हुआ? सुल्तान शाह जो अकरम और सफदर शाह के हमरा बैठे हुए थे सभी डरे। दाता बख्श पकड़ा गया। वो खुशी से बताते सुल्तान शाह सभी हैरान कर गया। क्या? अकरम ने भी बेयकीनी से देखा था। हाँ, कहाँ है वो खबीस? सुल्तान शाह की आवाज बुलंद हुई। लाहौर के लिए हमें निकलना होगा। सरहान तेजी से बोलते ऊपर की तरफ भागा तो सुल्तान शाह लोग भी तैयार होने के लिए गए। साहिवाल कैसी हो नादिया? मान जो नादिया से मिलने आया था इसको सीढ़ियों से आते देख तेजी से पूछा। नादिया जो अनजान थी कि मान उसके घर आया है उसको सीढ़ियों पर नजरें उठाए खुद का मुंतजिर देख चौंकी। मैं ठीक हूँ। और सरसरी सा देखते साथ ही नीचे आते इसको बिल्कुल सामने खड़ी हुई। तुम यहाँ? वो हैरान थी कि मान उसके घर, जबकि वो जानती थी वो माजी के तल्ख वक्त में हुआ था। दोनों घराने के लोग एक दूसरे से दूर हो गए थे। आना जाना बंद हो गया था। मैं यहाँ आने वाला नहीं था लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें देखने चला आया। कहीं बाहर चल सकते हैं? वो इसको देखते साथ ही पूछ गया तो नादिया इसके ऐसे इतना धीमे से पूछने पर हैरान हुई। तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। नादिया ने इतना बोलते जैसे उसको जवाब दिया था। मेरे यहाँ आने से क्या बुरा हुआ? मुझे ठीक से वजाहत दो। वो इसको ऐसे बिहेव करते देख थोड़ा दिन के लहजे में बोला। इरम को अच्छा नहीं लगेगा। वो सरसी सा सामान का चेहरा देखते बोली। इरम को अच्छा लगे या नहीं, एक बात हमारे दरमियान तय हुई थी कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। कभी भी कोई भी मुसीबत पड़ेगा तो दूसरा उसका साथ देगा। वैसे भी इरम शक्की बीवी नहीं है। वो इतना कहते हल्के से मुस्कुराया तो नादिया का उतरा हुआ चेहरा भी सट मुस्कुराहट लबों पर फैला गया। चलो। वो इसको रास्ता देते बोला। मामा पापा मैंने इनसे बात कर ली है, तुम बस मेरे साथ चलो। वो इसका हाथ पकड़े आगे बढ़ा तो नादिया इसको ऐसे ही देख खींचती चली गई। लाहौर। हया उठो। अयान जो उसके सर पर नाजिल हुआ था उसको नोटबुक पर झुके देख स्पॉट होते बोला। मैं? हया उसके ऐसे बिहेव पर हैरान हुई थी। तुम्हारे अलावा कोई और है यहाँ? वो टेबल पर दोनों हाथ रखे झुका तो हया तेजी से उठी। क्या कहा था कि आबिश को मेरे करीब आने से रोको? क्या किया तुमने? वो इसकी इधर अपना फोन करते गुराया तो हया सरसी सा इसका फोन दे गई जहाँ आबिश के लातादार मैसेज और कॉल्स आई हुई थी। मैं क्या करूँ? मुझे अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो इसको टालने के लिए नजरें फेरती बोली। हया खान मेरी बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसे मुझे टाल देने से खामोशी से बैठ जाऊंगा तो तुम अभी मुझे जान नहीं पाई। मैं सीधा नुमान जीजू के पास चला जाऊंगा, जो होगा देख लूंगा। आया ने इतना बोलते टेबल पर जोर से हाथ मारते क्लास से निकला। हया अपना सर पकड़ चुकी थी। वो क्या करे इसको कुछ समझ नहीं आई थी। हसन तुझे पता चला निमी का जो रिश्ता हुआ था वो टूट गया। शहरयार जो असद से अफसोस की खबर सुन सीधा हसन के सर पर नाजिल हुआ था वो खुशी से बताते आगा किया। क्या? वो तो जैसे सुन अपनी चेयर से उछल गया था। क्या तुम सच बोल रहे हो? हसन जो बूझ सा गया था सुन खुशी से चहक उठा। सच्ची यार तुझे पता है मैं मजाक नहीं करता और तेरी ऐसी शक्ल देख कर झूठ बोलूंगा कभी भी नहीं। वो इतना बोलते मुस्कुराया तो हसन खुशी से उसके गले लगा। मैं निमी से बात करके आता हूँ, इस बार देर नहीं करूंगा। वो चहकते साथ ही अपनी नई सोच शहरयार पर आया कर गया तो वो इसको भागते जाते देख दिल से खुश हुआ। हो मिस्टर सुरहान शाह कहाँ हो? सारी रात भी घर नहीं आए और अभी भी तुम्हारा दिल नहीं किया कि बीवी का हाल चाल ही पूछ लूं। अभी सरहान ने फोन ही उठाया था कि हूर की बातें सुन इसके लबों पे दिल फरेब मुस्कुराहट फैली। क्या बात है, लगता है आज मिस हूर को अपने शोहर की याद सता रही है। वो इसको ऐसे गुस्सा देख बोला। मिस्टर ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं। तुम नहीं आए और ना ही कॉल की जिस वजह से मैं परेशान हो गई थी। वो सामने ही अनार को ऑफिस में तेजी से दाखिल होते देख थोड़ा चौंकी थी। तुम कहाँ हो? सरान जो अपने आदमियों को नाश्ता लाते देख गया था इनको खामोश रहने का इशारा करते साथ ही हूर से सवाल किया। मैं ऑफिस में आई हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो जो जवाब देते साथ ही तेजी से कहते फोन बंद कर गई। अरे नाश्ता किया? सरान जो अगला सवाल पूछने वाला था फोन बंद देख खुद से बड़बड़ाया। ओ मैडम तो ऐसे इतना घबराई परेशान यहाँ वहाँ क्यों टकरा रही है? हूर जो कैबिन से निकल आई थी हूर को अपने किसी ऑफिसर को चेक करने का बोलती हूर को देख गई। तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हूर इसके चेहरे पर 12 बजते देख पे संजीदगी से पूछा। यार कल मेरे बाबा गांव से वापस लाहौर आए थे लेकिन वो घर नहीं पहुंचे। सारी रात इंतजार करती रही मगर वो सुबह होने के बाद भी नहीं आए। इनका फोन बंद जा रहा है। अनार पूरी तरह घबराई बोली तो हूर हैरान होती परेशान हुई। अनार तेरे बाबा का नंबर आखिरी बार बस स्टॉप पर ही चला था, वहीं फोन बंद हुआ। इसके बाद फोन को किसी ने अभी तक ऑन नहीं किया। मैंने बस स्टॉप के आसपास लगी कैमरों से सीसीटीवी वीडियो मंगवाई है, देखते हैं वहाँ कहाँ गए थे। आलिया जो वहीं आई थी अनार के कंधे पर हाथ रखते हौसला देते बोली। ऋषि कहाँ है? हूर ने भी इसको हौसला और सब्र करने का बोला जबकि साथ ही कहा था
دعا کرو وہ یہاں بھی ہو، اچھے سے ہوں۔ پریشا کو یوں نہیں چھوڑ آئی ہوں کہ اس کا دھیان ابا کی طرف نہ جائے، تو پلیز میرا ایک کام کر دے، سر کو کال کر کہ وہ بول کے یونی میں پریشا کا تھوڑا خیال رکھے۔ پریشا بتاتی ہے کہ سر اس کا دوست ہے، تو میں اس پاگل لڑکی کی باتوں پر حیران ہوتی ہوں، لیکن ابھی تو اس کو بول دے۔ انار حور کو کہتی عالیہ کے پیچھے گئی تو حور نے فون پر جلدی سے ٹائپ کرتے سر کو میسج کیا۔ کہاں ہے وہ؟ سلطان شاہ اکرم اور صفدر کے ہمراہ وہاں آئے تھے۔ سرحان اور ادیان نور کے شوہر خود ایک اسپاٹ چہرے لیے دریافت کیا۔ وہاں سرحان سرسی سے اشارہ کر گیا تو سلطان شاہ لوگ آگے بڑھے۔ شاہ تم نے ہاتھ اٹھایا؟ اکرم سلطان شاہ اور صفدر کو آگے جاتے دیکھ سرحان سے روب سے بڑی آواز میں پوچھا، چاچو وہ اپنی زبان نہیں کھول رہا تھا، الٹا کہہ رہا تھا مجھے برہان شاہ سے ملنا ہے، میں اس کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، ایک بار صرف ایک بار اس کو اس سے ملنے دو۔ سرحان کا بھی غصے سے برا حال ہوا پڑا تھا۔ وہ ساری رات سے داتا بخش سے پوچھتا رہا، لیکن وہ صرف اس کے چند الفاظ کے علاوہ کچھ بول نہیں رہا تھا، جس وجہ سے مجبوری میں سرحان اور ادیان نے خود اپنے ہاتھوں سے داتا بخش کی اچھے سے دھلائی کی۔ شاہ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اکرم اس کو اپنے ہاتھ پر پٹی بندھے دیکھ دھیمے سے قرائے، چاچو اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں تھا، ویسے بھی ابھی میں نے اس کی عمر کا لحاظ رکھ لیا ہے، اس کی جتنی بھی دردی سے میرے چاچو کی جان لی تھی اتنا تو میں ابھی گیا ہی نہیں۔ سرحان جو قمیض کے بنا تک گارڈ سے قمیض لیتے اکرم کے ہمراہ آگے بڑھا، پانی ڈالو اس خبیث انسان پر۔ سلطان شاہ جو چیئر پر پراجمان ہوئے تھے ایک نظر داتا بخش کے وجود دیکھ سخت روب دار آواز میں بولے، اٹھ کمینے انسان۔ صفدر شاہ جو پانی کا جگ اٹھاتے اس کے منہ پر انڈیل گئے تھے، اس کو قہر نظروں سے دیکھتے ساتھ ہی جھنجھلایا اڑا تو داتا بخش جو پانی کے ایسے اتنا زور سے پڑنے پر ہڑبڑاتے آنکھیں کھول گیا تھا۔ سامنے صفدر شاہ سمیت باقی سبھی لوگوں کی طرف دیکھا، کچھ یاد آیا؟ سلطان شاہ اپنی چیئر سے تھوڑا سا گھسیٹتے داتا بخش کے قریب ہوئے تو داتا بخش سلطان شاہ کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت دیکھ پل بھر کے لیے ڈرا۔ داتا بخش تجھے تیرے گناہوں کی سزا میں کسی پولیس کے حوالے تجھے کر کے نہیں دوں گا، اگر تو چاہتا ہے تجھ پر رحم کھایا جائے تو تیری عمر کا لحاظ رکھا جائے تو شرافت سے بتا، تو نے کس کے کہنے پر میرے جگری شاہ کا خون کیا تھا؟ تجھے ایک بار بھی اس کے پیار کا احساس نہ ہوا تھا؟ تجھے تو وہ اپنا دوست کہتا تھا، تو نے اس کی جان کیسے لی؟ سلطان شاہ جس کی مراد کی حالت یاد آتے ہی آنکھیں بھری تھی، داتا بخش کے گرے باندھ سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا تو وہاں موجود سبھی لوگوں کی آنکھیں نم ہوئی۔ شاہ سائیں خدا میرا جانتا ہے میں نے اپنے بابا مراد سائیں کو نہیں مارا۔ داتا بخش کی آنکھیں جو بھری تھی وہ بھرتے ہی 7 کناروں سے پانی سیلاب کی طرح بہنا شروع ہوا۔ جھوٹ بولتا ہے کمینے انسان، میں تجھے ابھی مار دوں گا، تو نے میری بہن کی جان لی، میں تیرے ٹکڑے کرتے جانوروں کو ڈال دوں گا، تیری بیٹی کی زندگی عذاب بنا دوں گا۔ صفدر شاہ جو اپنا غصہ دبے سلطان شاہ کو دیکھ رہے تھے، داتا بخش کے ایسے بولنے پر وہ تیزی سے لپکے۔ داتا بخش کے کمزور کندھوں سے شروع ہوتے منہ پر اندھا دھند مکے برسانا شروع ہوا۔ صفدر شاہ، سلطان شاہ بلند آواز میں دھار رہے تو سرحان اور ادیان نے مشکل سے صفدر شاہ کو پیچھے کیا۔ بھائی صاحب آپ اس کی باتیں سن سکتے ہیں، لیکن میں اس کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا، اس نے ہمارا نمک کھا کر ہمیں ہی ختم کر دیا۔ میری بہن، اس کو مراد کا ہاتھ بولتی تھی، اس نے میری بہن کو ہی ختم کر دیا، اس کے بچوں کو یتیم اور مسکین کر دیا، اس کمینے کو جینے کا بالکل بھی حق نہیں۔ صفدر شاہ جو آج بکھر چکے تھے روتے ساتھ ہی دھاڑے، پھر سے پوری طاقت لگاتے داتا بخش کو پکڑنے کی کوشش کی۔ صبر کرو صفدر شاہ، اکرم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کو حوصلہ کرنے کا بولا۔ شاہ سائیں میرا اللہ جانتا ہے جس مالک کا نمک کھایا اس کو نہیں مارا، اگر آپ سب کو مجھے مار کر سکون ملتا ہے تو مار دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مرنے سے پہلے مجھے ایک بار، صرف ایک بار برہان شاہ سے مل لینے دے، مجھے ایک بار اس سے بات کر لینے دے، میں سب گناہ قبول کر لوں گا۔ داتا بخش کی آنکھیں بھی بھرتے بھیک مانگنا شروع ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی برہان شاہ کا نام اپنی زبان پر لانے کی؟ سلطان شاہ جو داتا بخش کے بالکل سامنے بیٹھے تھے اس کو گرے باندھ سے پکڑتے کھینچا، خود کے قریب کرتے قہر نظروں سے دھاڑے، وہ کیوں تم سے ملے؟ وہ جو بھی گناہ قبول کرنے ہیں میرے سامنے کرو، اس کا ان سب باتوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ سلطان شاہ اس کا چہرہ دبوچتے گرائے تو داتا بخش تکلیف محسوس کرتے چیخ اٹھے۔ شاہ سائیں جیسے ہی داتا بخش کا منہ جو سلطان شاہ نے دبوچا ہوا تھا چھوڑا، وہ کامتی آواز میں بولا، اسی کا تو سب کچھ لینا دینا ہے شاہ سائیں، میرا اس سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ غفار چودھری کو میں نے پیغام دیا تھا کہ بہت سال پہلے میں اپنے مالک مراد شاہ سائیں کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا، میں نے وہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا شاہ سائیں، مگر میں مجبور تھا۔ کیا کیا تھا تم نے؟ سلطان شاہ دھاڑتے ساتھ ہی گلے سے داتا بخش کو دبوچ گئے۔ پہلے سائیں مجھے اکبر مراد شاہ کے بیٹے سے ملنے دے، خدا کی قسم سب کچھ بتا دوں گا، اس کی جان کو خطرہ ہے، میری بات مان لے۔ داتا بخش کے بزرگ نما چہرے سے خون بہنا شروع ہوا، بند ہوتی آنکھوں کو مشکل سے کھولتے بولا، لو اب نئی فرمائش سن لو، اس سالے کی پہلے برہان سے ملنا تھا اور اب زر سے ملنا چاہتا ہے۔
صفدر شاہ جس کا دماغ گھوم رہا تھا گرجتے سلطان شاہ کو دیکھا. تجھے کیا لگتا ہے داتا بخش؟ تو ایسے مجھے بھولے گا تو میں ڈر کر مراد کے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے تجھے اس سے ملنے دوں گا. داتا بخش سر شاہ کو میرے زندہ ہوتے ہوئے کوئی بھی چھو نہیں سکتا. تو اتنے سال سے اس کا قریب نہیں جا سکا تو اب باقی سب کون ہے؟ سلطان شاہ سینہ کڑ کر بولتے تو داتا بخش جو زخمی حالت میں مبتلا ہوا تھا تنزیہ سے سب کے سینوں میں آگ کی جلدی چنگاری کو ہوا دے گیا. تیری اتنی ہمت تو ہم پر ہنسے. سلطان شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور داتا بخش کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا. ہنسی نہیں آئے گی تو اور کیا رونا آئے گا؟ جس کو آپ نے شاہ سائیں اپنے سینے سے لگا کر جوان کیا ہے نا وہ زر شاہ مراد شاہ کا بیٹا نہیں ہے. داتا بخش جس کا کان سن چکا تھا ہنستے بولا میرے بابا مراد شاہ سائیں کا لال اس کا چراغ آپ لوگوں کی قید میں نہ ہے اور نہ ہی وہ کبھی اس قید میں زر شاہ کی طرح بیٹھ سکتا ہے. کیا بکواس لگائی ہے؟ سلطان شاہ کا دماغ جیسے گھوما تھا. کوئی بکواس نہیں. میں نے ہی غفار چودھری کو سب بتایا کہ زر شاہ مراد شاہ کا بیٹا نہیں. یہی تو ایک گناہ کیا تھا میں نے. شاہ سائیں نے مراد شاہ سائیں بیٹے ان سے چھین لیا. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے بچے بدلے تھے. مراد شاہ کا بیٹا جو پیدا ہوا اس کو اس کی ماں کیے دیکھنے سے پہلے ہی اٹھا لے گیا تھا. دادا بخش کے رونے میں تیزی آئی تھی جبکہ اس کے الفاظ سن سلطان شاہ اس کو دبوچے ہوئے تھے. ساکت ہوتے اس کو چھوڑ پیچھے کرسی سے لگے. سرحان کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیا سن رہا ہے. اکرم میں بے یقینی سے داتا بخش کو دیکھا. ماضی کے بہت سے ایسے راز ہیں جو اس دل پر بوجھ بن گئے ہیں. اکرم خان اپنی بیٹی آیت خان سے پوچھنا. کبھی فرصت ملے تو اپنی بیٹی سے ہمارا پتہ پوچھنا. یقین جانو تمہاری بیٹی ہمارے بارے میں اچھے سے بتا دے گی. 8 سال پہلے وہ کالی وحشی رات جو کچھ شاہ ہاؤس میں ہوا تھا اپنی بیٹی سے پوچھنا. آپ سب ہمیں ڈھونڈ رہے تھے اور ہمارا پتہ آیت بیٹی جانتی تھی. اکرم خان کوئی شک نہیں اس میں تمہاری بیٹی بہت برکتوں والی ہے. داتا بخش جس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی ساتھ ہی اتنا بولتے زبان خاموش ہوئی. سرحان و اکرم دونوں داتا بخش کے منہ سے 8 سال پہلے کا سن ساکت ہوئے. یہ کیا بول رہا ہے؟ 8 سال پہلے کیا ہوا؟ سلطان شاہ کو لگا تھا جیسے ان کی زمین ہلنا شروع ہو چکی ہے. آنکھیں کھولے داتا بخش بتاؤ مجھے کیوں جھوٹ بول رہے ہو اتنے بڑے؟ سلطان شاہ سے جیسے یہی ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ مراد شاہ کا بیٹا زر نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جس کو دل سے لگا کر رکھا اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھ کر وہ ٹکڑا تھا ہی نہیں. بابا سائیں اس کو اسپتال لے کر جانا ہوگا. سرحان اپنے آدمی کو اشارہ کرتا بولا تو سبھی جلدی سے داتا بخش کو اٹھائے وہاں سے گئے. شاہ وہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ سلطان شاہ کی حالت بھی جیسے بگڑی تھی. اس کا بی پی ہائی ہوا تھا. سبھی ان کے قریب ہوئے تھے. سلطان انکل. برہان سب کو ایک جگہ اکٹھے دیکھ حیران ہوا. برہان شاہ. سرحان جو اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا تھا سلطان شاہ کے ہمراہ کھڑا ہوا. آپ سب نے اتنا ظلم اس بزرگ پر کیسے کیا؟ برہان سب کی پریشانی سے سجے چہرے دیکھ سلطان شاہ سے سوال کر گیا. شاہ ان کاموں اور معاملوں سے دور رہو. ان سے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں. سلطان شاہ 2 ٹوک بولتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تو سرحان جو داتا بخش کی 8 سال پہلے والی بات پر الجھا. شاہ تم یہاں کیسے آئے؟ صفدر شاہ جو جانے لگے تھے سرسی سے برہان سے پوچھا. صفدر انکل کیا آدمی صرف آپ ہی رکھ سکتے ہیں؟ بس افسوس مجھے اس بات کا ہے. اس بار میں لیٹ ہو گیا. سرحان یہ بازی جیت گیا. وہ اپنی نیلی آنکھوں پر گلاسز لگائے بنا کچھ سنے آرام سے واپس گیا. ابھی وہ سب لوگ بند فیکٹری سے نکلے تھے کہ برہان سرحان کے آدمیوں کو داتا بخش کو اٹھاتے گاڑی میں ڈالتے دیکھ ان کی طرف لپکا. داتا بخش جو تھوڑا تھوڑا ہوش میں تھے برہان کو دیکھ اپنا ہاتھ اس کی طرف ہوا میں کرتے قریب آنے کے لیے جیسے التجا کی. چھوڑو. برہان سپورٹ ہوا تو سبھی آدمی ڈرتے پیچھے ہوئے. داتا بخش. برہان جو اس کے قریب ہوا تھا اس کو دیکھ پکارا تو داتا بخش کا چہرہ ہلکے سے مسکرایا. چھوٹا بابا سے میرا داتا بخش جو ٹوٹے لفظوں میں بولا تھا. برہان نے پورے کان لگاتے اس کی آواز سننے کی کوشش کی. وہ کیمرہ. داتا بخش جو برہان کے قریب ہونے کا اشارہ کر گیا تھا وہ کھونٹوں سے بولتے وہ برہان کو کان کے قریب کرنے کا کہہ گیا. اس کیمرے میں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سچ چھپا ہے میرے مراد سائیں کا اصل چراغ صرف آپ. داتا بخش کے ادھورے الفاظ پورے ہونے سے پہلے ہی ہونٹوں میں قید ہوئے. برہان اس کی اپنی زندگی کا راز لفظ سن چونکا جبکہ چراغ پر وہ ٹھٹکا. جلدی اسپتال لے چلو. صفدر شاہ جو باہر آئے تھے برہان کو گاڑی سے نکلتے دیکھ آدمیوں کو بولا تو وہ زن سے گاڑی لے اڑا گئے. انہار ویڈیو مل گئی. تمہارا شک درست تھا. تمہارے بابا کو کسی نے کڈنیپ کیا. آلیو جو چپ اپنے ساتھ لائی تھی لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کرتے اس کو ویڈیو پلے کرتے دکھانا شروع ہوئی. انہار جس کی آنکھیں لال ہوئی تھی مٹھیاں بیچتے پورا ویڈیو دیکھا. میں ان لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں. وہ دل میں بڑبڑاتی صفاق چہرہ لیتے آفس سے نکلی. وہ جان گئی تھی کہ یہ کام سلطان شاہ کا ہی ہے. اب اس کو کسی طرح سلطان شاہ سے ملنا تھا. اکرم خان. داتا بخش تمہاری بیٹی کے بارے میں کیا بول رہا تھا؟ صفدر شاہ جو سبھی لوگوں کے ساتھ ڈیفنس والے بنگلے میں آیا تھا اکرم کو سوچ میں پڑے دیکھ داتا بخش کی کہی بات کو پوچھا. صفدر انکل اس انسان کی کسی بھی بات پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں. وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے اور کچھ نہیں. سرحان جو الجھا ہوا تھا صفدر کو اکرم پر چڑھتے دیکھ 2 ٹوک بولا. صفدر شاہ.
سرحان ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی بکواس باتوں پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ زر ہمارے مراد کا بیٹا نہیں، چونکہ اس نے بدل دیا تھا۔ میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ اگر یہ سچ ہوا تو ادیان جو سرحان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا سلطان شاہ کو دیکھ درمیان میں ہی بولا۔ سرحان سمیت سبھی نے اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ ہم نہیں جانتے پھر کیا ہوگا۔ اگر یہ سچ ہوا تو سب سے پہلے ہمیں ہمارا اصل چراغ کا پتہ کرنا ہوگا۔ سلطان شاہ کی آنکھیں بھیگی تھی اور ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھتے کھڑے ہوئے۔ میرے خیال میں ان باتوں کا یہی بند کر دینا چاہیے۔ حور بیٹی یہاں آئی ہوئی ہے اس گھر میں نہیں چاہتا وہ کچھ بھی سنے اور اپنے ذہن یا دل پر کسی بھی قسم کا بوجھ ڈالے۔ جب وقت آئے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ابھی مجھے بھی یہی لگتا ہے ہمیں غفار کی بات مان لینی چاہیے اور زر اور حور کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ سلطان شاہ جو گھڑے ہو چکے تھے اپنی سوچ سب پر یہاں کرتے آرام سے آگے بڑھے۔ تو کیا زر کو سچ بتا دیں گے؟ سرحان نے ایک دم سے اٹھتے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ سلطان شاہ کہاں چھپے بیٹھے ہو، باہر آؤ۔ اس سے پہلے سلطان شاہ سرحان کے سوال کا جواب دیتے ایک لڑکی کی اونچی آواز سن سبھی چونکے، جبکہ وہ سب تیزی سے لاؤنج روم میں نکل ہال میں داخل ہوئے۔ ہاتھ مت لگانا۔ انار جو گارڈز کی طرف پسٹل کرتی دھاڑی تو گارڈ سبھی پیچھے ہوئے۔ کیا شور مچایا ہوا ہے؟ صفدر شاہ جو آگے ہوئے تھے سپاٹ چہرہ لیے بولے۔ سلطان شاہ جو پیچھے ہی تھے تیزی سے آگے ہوئے۔ سرحان انار کو دیکھ جیسے ذہن پر زور ڈال گیا۔ سلطان شاہ کہاں ہے میرا باپ؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ انار پسٹل ویسے ہی ہاتھ میں پکڑے دھاڑے سلطان شاہ پر چیخی تو سبھی اس لڑکی کی جرات پر حیران ہوئے۔ کون سا تمہارا باپ؟ سلطان شاہ سخت لہجے مگر دھیمے سے دریافت کیا۔ داتا بخش کہاں ہے؟ انار جو پسٹل لوڈ کر چکی تھی سب پر کہر بھری نظر ڈالتے اس کو ساکت کر گئی۔ تو یہ داتا بخش کی بیٹی ہے؟ بھائی صاحب داتا بخش کی کمزوری خود چل کر ہمارے در پر آئی ہے۔ مت کرو اپنی بکواس۔ انار صفدر شاہ کی بکواس سن اکتائے لہجے میں کرائی تو سبھی اس کی زبان سن شاکڈ ہوئے۔ ادیان جو اتنا سنجیدہ ماحول میں کھڑا ہوا تھا مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کر پایا تھا۔ انار ہور جو اوپر سے آئی تھی سامنے ہی ماحول کو دیکھ حیران ہوئی۔ انار یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہور اس کو گن تانے دیکھ غصے سے بھڑکی تو سرحان کو اچھے سے یاد آیا انار ہور کی دوست ہے جو اس کے ساتھ کام کرتی ہے۔ انار ہور کو دیکھ خود حیران ہوئی تھی۔ سلطان شاہ میں نے کچھ پوچھا ہے، کہاں ہے میرا باپ؟ ہور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے ابا کو پکڑا ہے۔ تو یہاں انار سلطان شاہ سے بولتے ساتھ ہی ہور کو پوچھ گئی۔ انار اپنی گن نیچے کر۔ ہور دھاڑتے اس کے قریب گئی تو سلطان شاہ سبھی ایک طرف لپکنے کو آگے ہوئے۔ خبردار اگر اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلے۔ انار ان لوگوں کو دیکھتے بلند آواز میں داڑھی تو سبھی خاموشی سے اپنی جگہ پر جمے۔ انار میں نے کہا گن نیچے کر۔ اب کے ہور بلند آواز میں چیختے بولی تو انار نے صدمے سے اس کو دیکھتے سرحان کو دیکھا۔ ایسے کیسے گن نیچے کر لوں؟ ان لوگوں نے میرے ابا کو اغوا کیا ہے۔ سلطان شاہ ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر میرے ابا کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہاری آنے والی نسلوں کو تباہ کر دوں گی۔ یہ صلہ دیا میرے باپ کی وفاداری کا۔ مراد شاہ کے آگے وہ اپنا سب کچھ قربان کر گیا۔ دیکھو لڑکی تم کچھ نہیں جانتی، تمہارا باپ میرے جگری مراد شاہ کا قاتل ہے اور اس بار اس کو اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ سلطان شاہ انار کی بات کاٹتے درمیان میں ہی بولے تو ہور جو الجھ چکی تھی پل میں سب کچھ سمجھی۔ اس کا مطلب انار کا باپ جو ہے وہی داتا بخش ہے۔ ہور دل میں خود سے مخاطب ہوتے خود ہی سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ کون سی سزا؟ ہاں کیا ثبوت ہے؟ اگر اتنا ہی شوق ہے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچانے کا، جو اصل قاتل ہے اس کو ڈھونڈو۔ میرا باپ کوئی قاتل نہیں ہے۔ میرا باپ تو مراد شاہ کا وہ مضبوط بازو تھا جو اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتا۔ کیا بھول گئے وہ سب قربانیاں جو میرے باپ نے اس شاہ خاندان کے لیے دی؟ مراد شاہ مر گیا لیکن افسوس مرنے کے بعد بھی وہ میرے باپ کو اکیلا سکون لینے کی زندگی بخش کرنا گیا۔ انار میرے ساتھ چل۔ اور اس کی بات سن تیزی سے اس کے ہاتھ سے گن پکڑتی بولی میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرا باپ کہاں چھپایا ہے مجھے بتاؤ۔ انار سلطان شاہ کی طرف بڑھتے ہور نے غصے سے اس کے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ تجھے سنائی نہیں دے رہا؟ میں بول رہی ہوں میرے ساتھ چل، تیرے ابا کو کچھ ہونے نہیں دوں گی، میرا یقین رکھ۔ ہور انار کو دیکھتے منہ کے بل چیخی تو انار نے اس کو لال ہوتا چہرہ دیکھا۔ تو کیوں ان کے پیچھے مجھ سے لڑ رہی ہے؟ انار تیکھی سی نگاہ ڈالتے ہور سے سوال کرے کیونکہ جس مراد شاہ کی تو نے یہاں کھڑی ہو کر باتیں کر رہی ہے وہ میرا باپ ہے، سمجھی؟ وہ خود پر ضبط کرتے غصے سے اس کو بولتے ساتھ ہی بازو سے پکڑتے کھینچتی لے گئی۔ انار پوری طرح ساکت ہو چکی تھی۔ تم یہاں رکو میں بس ابھی آئی۔ اور انار کو لان میں ٹہلتے کا بولتی واپس سے گھر میں داخل ہوئی۔ بھائی صاحب ہمیں داتا بخش کی لڑکی کو پکڑ لینا چاہیے۔ جب اس کی بیٹی کا چہرہ اس کے سامنے کریں گے تو دیکھنا کیسے وہ سیدھا اپنے گناہ قبول کرے گا۔ ہرگز بھی ایسا کرنے کا مت سوچنا صفدر ماموں۔ اس سے پہلے سلطان شاہ کچھ بولتے اور کے الفاظ سن سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بڑے بابا پلیز ہمیں بتا دے داتا بخش کہاں ہے۔ انار میری دوستی نہیں، میری ٹیم کا بہت خاص حصہ ہے۔ داتا بخش نے ماضی میں جو بھی کیا ہو اس کا اثر انار یا پریشے کی آنچ پر نہیں پڑنا چاہیے۔ پلیز بتا دے وہ کہاں ہے۔ سر میں خود بھی داتا بخش سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہور نے بہت آرام سے سلطان شاہ سے درخواست کی تو وہ اپنی بہو کی باتیں سن ہلکے سے مسکرائے۔
हूर बेटा वो अस्पताल में है, तुम इस लड़की को ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, ये लड़की अपने बाप को देख सकती है, उससे मिलकर सकती है, मगर उसको अपने साथ ले जा नहीं सकती। तब तक दाता बख्श हमारे पास ही रहने वाला है, जब तक उस पर लगे इल्ज़ाम झूठ साबित नहीं हो जाते। सुल्तान शाह हूर के सर पर हाथ रखते वापस से लाउंज की तरफ गए तो सरहान के अलावा बाकी सब तेजी से गए। तो तुम रात भर दाता बख्श पर बरस रहे थे? हूर जो जाने लगी थी सरहान के आगे होते स्पॉट चेहरा लेते बोली। हूर इससे पहले वो कुछ कहता वॉकआउट करते आराम से गई। क्या हुआ? हूर जो अनहार के साथ अस्पताल पहुंची थी, सरहान लोगों के गार्ड्स को जख्मी देख साकित हुई। अनहार भी इन लोगों को हालत देख गार्ड के अंदर झांकने के लिए गई। जी शायद इसका बाप भी अंदर हो, मगर अफसोस गाड़ी खाली थी। मेरा बाप कहाँ है? अनार गाड़ी खाली देख धाड़ते साथ ही एक आदमी को पकड़ते मारना शुरू हुई। हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, ये सब इतना अचानक हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं चला। जिन लोगों ने हम पर हमला किया वो लोग दादा बख्श को अपने साथ ले गए। वो जिस आदमी से पूछ रही थी इसके बात सुन अनार की तरफ लपकी, जो अंदर धुन एक आदमी को पीट चुकी थी। बस करो अनार, हमें जल्द से जल्द ऑफिस जाना होगा, पता कर लगाना होगा अभी तुम्हारे बाबा को किसने कैद किया। और अनार का हाथ खींचते अपनी गाड़ी की तरफ भागी तो दोनों तेजी से बैठते वहां से निकली। ऐसे कैसे हमला हो गया? सरहान अपने आदमियों का फोन सुन धाड़ते साथ ही सबको फिक्र करने पर मजबूर कर गया। क्या हो गया है? सफदर शाह ने अपना सर पकड़ा, जैसे जाने अब क्या मनूस खबर सुनने को मिली है। क्या हुआ शाह? जैसे सरहान ने फोन बंद किया, ये क्या करके वो आता है। सुल्तान शाह ने बिना देर किए बेटे को मुखातिब किया। बाबा साईं, मेरे ख्याल से मेरा और अकरम मामू का शक दुरुस्त था। दाता बख्श अकेला नहीं था चाचू को मारने वाला, कोई जानता था हम दाता बख्श तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए तो उस शख्स ने मेरे आदमियों पर हमला करवाते दाता बख्श को अपने साथ ले उड़ा। सरहान ने भरते बोला तो सभी एकदम से खड़े हुए। फिक्र नहीं करें, मैं जल्दी इन लोगों का पता तो पहुंचाऊंगा, वो लोग अब ज्यादा देर मुझसे छुप नहीं सकते। सरहान इतना बोलते वहां से निकला तो अकरम भी सरहान के पीछे ही गया। वैसे आज यार तू आज रात हमारे पास यहाँ डिपार्टमेंट में ठहर जा, आयत को खुशी से बोलते साथ ही रिक्वेस्ट कर गई। बुरहान रहने नहीं देगा। आयत ने मुंह लटकाते तेजी से जवाब दिया तो निम्मी, सारा, आमना, आशी ने शरारती आंखों से इसको घूरा। वैसे आयत तुम बहुत बदल गई हो। असद जो वहाँ आया था सबको बातों में मसरूफ देकर अपनी तरफ मुतवज्जो करवाया। हाँ, सबको मैं ही बदली नजर आ रही हूँ, और जो तुम लोगों ने मुझे बताए बिना इतने बड़े काम किए, इन सब का क्या? हजरत जान चुकी थी निम्मी और हसन एक दूसरे को पसंद करते हैं, और हसन को आते ही देख शरारत से तनकर बोली तो निम्मी जो आयत के साथ चिपकी बैठी थी हल्की सी चुटकी काट गई। आयत एकदम से उछली तो असद ने निम्मी की फिर आयत को देखा जो मुस्कुराना शुरू हुई थी। अयान भाई यहाँ मेरे पास बैठ जाएं, या बस अब भाभी को फोन पर तंग करके ही मजा लेना है। आयत अयान को रूम से निकल बाहर जाने को तैयार देख शौक लहजे में बोली तो सभी लोगों के एक साथ गह गई हूँ। अयान जो हया का सर खा रहा था फोन पॉकेट में डालते अपनी बहन के करीब आते बैठा। लो भाई मैं आ गया, बताओ क्या चाहती हो? अयान आयत के साथ बैठते इसके माथे को चूम साथ ही फरमाइश से पूछ गया। हम सबको अब कहीं बाहर लेकर जाएं, आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। ठीक है तुम लोग तैयार हो जाओ, हम सब बाहर चलते हैं। अयान आयत के साथ बाकी सब लड़कियों को देख सभी तेजी से उठते तैयार हो गई। आशी नहीं जाएगी, इसको अपने नोट्स तैयार करने हैं। शहरयार जो अभी घर में दाखिल हुआ था आशी को खुशी से भागते जाते देख ऊंची आवाज में बोला तो आशी ने रोने जैसा मुंह बनाया, इसको घूरा। अभी जाने दो, आकर सब कुछ कर लूंगी पक्का। वो रूम में जाने की बजाय उसके पास आते बहुत प्यार से बोली। आयत आशी को ऐसे शहरयार से इल्तिजा करते थे दिल से मुस्कुराई। आयत हर रोज का काम बन गया है शहरयार का। अयान ने सरगोशी करते आयत को बताया, बोल दिया ना। शहरयार जो चंद पिक्स लेने आया था इनको उठते देख आशी को घूरा जो मुसलसल प्लीज प्लीज का नारा लगाना शुरू हुई। चलो। अयान जो घड़ी पर टाइम देख गया था रूम के डोर को देख हाँक लगाई तो आमना, निम्मी, सारा तेजी से बाहर आई। चलो, वो एक साथ बोली तो आयत भी खड़ी हुई। आयत तू बोल ना। आशी मुंह बनाते आयत के पास अपना केस लाई। सॉरी, तुम्हारा शौहर जो कह रहा है वो करो। वो बहुत प्यार से इसके गाल थपथपाते नकाब कर गई तो आशी ने सबको इसको बाय करते साथ ही मुस्कुराते जबान चढ़ाते देखा। आशी ने खा जाने वाली नजरों से शहरयार को घूरा। जाओ, मुझे नहीं पढ़ना। वो रोने वाले अंदाज में बोलती आराम से रूम में घुसी। कभी भी ये अकड़ू करेला मुझे खुश नहीं होने वाला। खुद तो मजे से काम के साथ एंजॉय भी कर लेता है, लेकिन मुझे हर वक्त पढ़ाई के नाम पर सजा देता है। आशी रूम में घुसते गुस्से से खुद से बड़बड़ाई। क्या मसला है? अभी वो खुद से बातें करता स्टार्ट हुई थी कि रूम में एकदम से पकड़ते दीवार पर लगाते देख आशी की शौक से आंखें बड़ी हुई। सब इतनी जल्दी हुआ कि इसको भी कुछ समझ ना आया कि वो कैसे एकदम से इसके करीब तर आ गया। कहाँ जाना है तुम्हें? वो इसको पूरी तरह अपनी बाहों के आसान में कैद की आई। अबरुज कहते कंफ्यूज कर गया। आशी का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे उलझा। वो अंधों की तरह आंखें बड़ी की इसको एहसास कुर्बत पर बिखरने को हुई। जवाब दो। वो इसकी हालत से जैसे एंजॉय कर गया। कहीं नहीं। वो लड़खड़ाती आवाज में मुश्किल से ही ये दो अल्फाज बोल पाई।
نہیں بتاؤ، مجھے تمہارا شوہر ہوں، مجھ پر فرض بندہ ہے تمہارا خیال رکھوں. بولو، پڑھائی نہیں کرنا چاہتی تو کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے، ساتھ ہی اس کے بالوں کی چند آئی شرارتی لٹوں کو کھینچ گیا. شہریار جو خود اس کے ساتھ شرارت کر رہا تھا، اس کے گلابی ہونٹوں کو آپس میں ملے دیکھ جیسے کھویا. وہ ویسے ہی گمگیر سا ہوتا ہے، اس کے مزید قریب ہوا. عاشق کو لگا جیسے اس کا سانس یہیں بند ہو جائے گا. وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے، اس کی کمر چھوڑ چہرہ ہاتھوں میں بھر اس کے ہونٹوں پر جھکا. عاشق کی سانسیں جیسے تھمی تھی، وہ اس کی بڑی جسارت پر مقابل کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیج گئی. اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.